अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में कुछ बात हो रही है मसाइल के हवाले से आजकल, और आपके पैगामात भी मौसूल हो रहे हैं, मसाइल की निशानदेही भी की जा रही है। और यकीनन इसमें जो सबसे अहम जो इस वक्त नुक्ता है या एक मसला है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा पैगामात मौसूल हो रहे हैं, वो महंगाई के हवाले से। और कोशिश भी यही रही है पिछले कई प्रोग्राम्स में कि महंगाई के हवाले से प्रोग्राम में बात की जाए। क्या हुकूमत की तरजीहात में ये चीज़ शामिल है? क्योंकि अब तक लग ये रहा है कि हुकूमत का जो इस वक्त सारा फोकस है वो जो सियासी मामलात हैं उनको हल करने पर लगा हुआ है। और जैसे बार बार ये बात अपने प्रोग्राम में जिसका तज़किरा होता है कि सुबह से लेकर शाम तक जो है एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाना, बयानात देना, किरदार कुशी करना, ये सारा सिलसिला तो हम देख रहे हैं। लेकिन महंगाई के हवाले से अभी तक हमने कोई खातिर खा इक़दामात नहीं देखे। वो बचत बज़ारों का एक दफ़ा फिर कॉन्सेप्ट की बात हो रही है इंट्रोड्यूस कराने की कि मार्केट में जो है वो सस्ता राशन जो है वो फ्लोट किया जाएगा। इससे पहले मुतअद्दिद मरतबा इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और फिर ये जो डिमांड सप्लाई का गैप है इससे फिल नहीं होगा। ये तमाम तजर्बे हो चुके हैं। लेकिन बहरहाल कोशिश की जा रही है कि एक दफ़ा फिर जो कीमतों को उसकी असली जो जगह है, सतह है, उसके ऊपर लेकर आएँ। लेकिन इसके लिए कुछ और करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम में आगे चल के ज़रूर इस हवाले से बात करेंगे कि इसके हवाले से क्या किया जा सकता है। लेकिन यहाँ मसला कुछ और है। यहाँ मसला करप्शन का है, एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ का है, मैनेजमेंट का है। और ये वो तमाम मसाइल हैं जिसकी वजह से हमने देखा है कि सूरत हाल ज़्यादा पेचीदा हुई है, या कीमतों की, अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो आसमान तक पहुँच चुकी हैं और अब वो काबू में नहीं आ रही। तो इसके लिए मैनेजमेंट की ठीक करने की इसको ज़रूरत है। लेकिन जैसे अर्ज़ किया कि ना हुकूमत की तरजीहात में ये चीज़ शामिल है और ना ये चीज़ नज़र आती है। लेकिन सियासी मामलात के ऊपर ज़्यादा फोकस है। उसको कैसे कंट्रोल में किया जाए, अपोजिशन को कैसे दबाया जाए, कैसे मज़ीद पाबंदियाँ लगाई जाए, ये वो तमाम चीज़ें। तो कोशिश करेंगे इसके ऊपर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करें और जो दीगर अवामी मसाइल हैं इसके ऊपर बात करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में आज यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उनसे कुछ मामलात पर गुफ्तगू होगी, सियासी मामलात पर भी, जो माशी मामलात हैं इस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ तालीम के हवाले से जो हमारी कोशिश रही है कि जो मामलात हैं इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसके ऊपर भी आज गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मौजूद मेहमान सदाकत हुसैन साहब तज्ज़ियाकार हैं, उनको खुशामदीद कहूँगा अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सदाकत साहब, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं सफदर इकबाल साहब, माहिर तालीम है, कॉलेजेस के हवाले से ख़ास तौर पर आपकी बड़ी तहकीक है, बहुत काम कर रहे हैं। तो उनसे आज दीगर मामलात पर भी बात होगी कि जो सियासी नौइयत के मामलात हैं ये किस हद तक असरअंदाज होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सफदर साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। जी सदाकत साहब फरमाइए, ये जैसे मैंने इब्तिदा में अभी एक तमहीद बांधी है, जो अवामी मसाइल हैं, जो पैगामात मौसूल हो रहे हैं, उसमें सब एक ही बात कर रहे हैं, वो ये कि ये अवामी मसाइल को कैसे हल किया जाएगा। महंगाई को काबू करने के लिए ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ना कोई कानून साजी है, ना कोई बात है, ना ये जो मिस मैनेजमेंट है इसको कैसे ठीक किया जाएगा, इसके हवाले से कोई बात है। प्राइसेस को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, किसी की कोई तरजीहात में शामिल नज़र नहीं आता, ना सूबाई ना वफाकी हुकूमत है। लेकिन ये सियासी मामलात को हल करने के लिए बड़ी तवानाइयाँ सर्फ हो रही हैं। क्या वजह है आपके ख्याल में? देखें जी, पूरी दुनिया में इस वक्त मसाइल हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखिए, कौमों की डायरेक्शन लीडरशिप के हाथ में। जी। एक अच्छा लीडर एक बेहतरीन डायरेक्शन की तरफ कौम को लेके जाता है। इस वक्त अवाम माशियात से ज़्यादा नफसियाती दबाव में है। बहुत अच्छी बात। और इस वक्त उनको नफसियाती दबाव से निकालने के लिए एक सिंसियर और एक क्लियर डायरेक्शन देने वाली एक लीडरशिप की ज़रूरत है, जिसका बहुत ज़्यादा फुकदान है। पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरह का माहौल पूरे मुल्क में पैदा किया गया। ये वो लोग थे जो अपने आप को अपनी कौमों के, अपने पार्टियों के लीडर कहते हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि ये आज से चंद साल पहले अपने इनफरादी मंशूर के ऊपर एक दूसरे के ही मुखालिफ थे। ऐसे ही। और इस हद तक मुखालिफ थे कि अवाम सोचने पे मजबूर होती थी कि खुदा न खास्ता कोई सियासी इंतकाम इस्तेमाल करते हुए या कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि इस मुल्क में खाना जंगी की सूरत हाल न पैदा हो। तो आज यही लोग एक पेज पे खड़े होकर, एक प्लेटफार्म पे खड़े होकर एक नया खोल बना के उस रियासत के ख़िलाफ़ अमल पैरा हैं कि जिस रियासत को पहले ही मसाइल का सामना है। इस रियासत को न सिर्फ अंदरूनी बैरूनी बल्कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मेन इशू है इंटरनेशनल जो इन्वायरमेंट पैदा इस वक्त हो रहा है दोबारा से कोरोना का, उसका ज़्यादा सामना है। हमें सोचना चाहिए, हमारी लीडरशिप को ख़ास तौर पर सोचना चाहिए।
ہمارے میڈیا انڈسٹری کو سوچنا چاہیے کہ اس وقت کس طرح کی پوزیٹیوٹی پیدا کی جائے کہ عوام بہتر سوچنے پہ ایگری ہو، بہتر امید عوام کے سامنے ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لیڈرشپ کا بہت اہم رول ہے، اور کسی حد تک ہماری ریاست کے جو حکمران ہیں انہیں بھی اس بات کو سوچنا چاہیے کہ سیاسی مخالفت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس وقت ملک کو کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے، آپ وہاں فوکس کریں. آج آپ کو ایک سیاسی جلسہ ذہنی طور پہ اگر ڈسٹرب کر دے گا تو آپ کس طرح سے اپنے احساب کو قابو کر کے اس پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے؟ اچھی بات ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ سوچنا پڑے گا کہ عوام کو آپ کیا دے رہے ہیں، اور اگر یہ سیاسی مخالفت اور انہی معاملات میں آپ الجھا کے رکھیں گے تو پھر بات آگے نہیں بڑھے گی، نہ اس سے ملک آپ کا ترقی کرے گا. صدر صاحب، گزشتہ روز خان صاحب جو ہے وہ فرما رہے تھے، میں اتفاق کرتا ہوں کہ جو ماحولیات ہے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے پاکستان جیسے ملک میں خاص طور پہ. میں ان تمام چیزوں سے اتفاق کرتا ہوں. آپ نے کہا جیسے کل کہ جنگلات میں اضافہ ہونا چاہیے، اس کی کمی کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہیں، بالکل ہو رہے ہیں، پوری دنیا پہ یہ جو ہے وہ عیاں ہو چکی ہے چیز کہ یہ جو ماحولیاتی تبدیلی ہے بری طرح سے جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے انسانی صحت کے اوپر. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ میں بار بار گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت 2 وقت کی روٹی، پہلے تو 2 وقت کی روٹی کہا جاتا تھا، اب اس حال کو آپ پہنچ چکے ہیں کہ 1 وقت کی روٹی آپ نہیں کما سکتے، 100 روپے کلو آٹا کہیں دستیاب نہیں ہے. یہ آپ کی اس وقت صورتحال ہے. کیسے میں اپنے لوگوں کو قائل کروں یا ان کو کیسے یہ بات سمجھاؤں کہ اس وقت ماحول کا اپنے خیال رکھیں، ارد گرد آپ گندگی نہ کریں؟ حال یہ ہے کہ 1 وقت کی روٹی جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے. کیسے اس سے مسئلہ حل ہوگا، یہ ذرا سمجھائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا سوال بہت ہی ریلیونٹ ہے، اور اس وقت ہماری جو سچویشن ہے جی وہ بہت ہی ناگزیر اور ناپختہ حالت میں ہو گئی بالکل ہے. ایسے ہی. ہم نے اپنے ملک کو پچھلے 72 سالوں میں اس لیول پہ پہنچا دیا ہے جہاں سے اٹھنا اتنا آسان اب رہ نہیں گیا. بالکل ٹھیک ہے. ہم ایک مضبوط قوم تھے اور مضبوطی سے آگے بڑھ سکتے تھے جس طرح کہ ہمارے قائدین نے یہ ملک بنا کر دیا تھا، بالکل ٹھیک ہے. اور جس بحاف پہ دیا تھا آج ہماری ترقی کے منازل کچھ اور ہوتے ہیں. لیکن ہم نے ان منازل کو چھوڑا، بے راہ روی، کرپشن، بالکل اس کو ہم نے عروج دیا، اور کسی بھی لیڈر نے آ کر نام نہاد جی ملک کی بربادی میں اہم کردار ادا کیا. بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے آج جنگلات بھی نہیں، ایجوکیشن بھی نہیں، بالکل ٹھیک. پانی بھی نہیں، اور اب غذا بھی آپ سے چھین لی گئی ہے. تو ایک غریب آدمی کس طرح سے سروائیو کرے گا، اس کا اندازہ ہم چینل پہ بیٹھ کے تو کر سکتے ہیں، لیکن ذرا گراؤنڈ پہ نکلیں، ایسا ہی ہے. لوگوں کو دیکھیں تو ان کی صورتحال کیا ہے. وہ آج 1 وقت کی روٹی تو آپ نے بہت زیادہ کہہ دی. میں کہتا ہوں کہ 1 وقت میں آدھی کی آدھی روٹی بھی اگر اسے مل جائے ایسا ہی ہے. تو وہ بڑی بات ہوگی، کیونکہ ہم آپ سب گراؤنڈ پہ رہنے والے لوگ ہیں. ہم نیچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے علاقوں کے اندر کیا صورتحال ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بڑے پوش ایریاز میں رہ کر آپ کبھی بھی غریب بستیوں کی جو ہے ڈیفینیشن نہیں کر سکتے، مشکلات کا اندازہ کہ کبھی وہاں نہیں کر سکتے. وہ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. آپ ایک لگژری لائف گزار رہے ہیں بڑے علاقوں میں بیٹھ کر، آپ لیڈران ہیں، آپ آرڈرز کر دیتے ہیں، ریلی نکال دیتے ہیں، جلسے کر دیتے ہیں، جلوس کر دیتے ہیں. غریب آدمی کا پیٹ اس سے نہیں بھرے گا. بالکل ایسا ہی. غریب آدمی کو جو چیز چاہیے اس کا تدارک کریں، اور وہ تدارک ہم نے نہیں کیا. تو یہ ماحولیاتی تبدیلی بھی آپ جنگلات لگا کے لے آئیں تو کیا اس کا پیٹ بھر جائے گا؟ بالکل نہیں. ایسا نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ہمیں بہت سوچنا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ خوشحال ہوں اور ملک ہمارا ترقی کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بہتر اقدامات کیے جائیں، اور ہمیں بھی سوچنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھے لیڈران چنیں، اپنے اندر سے چنیں. یہ جو دقیانوسی ذہنیت کے لوگ جو ہیں ان سے جان چھڑائیں. آخر کب تک ان کے فلسفوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے؟ بالکل ایسا ہی. آپ ان لوگوں کا ساتھ دیں جو آپ کے گلی محلوں میں ہر وقت آپ کے کام آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ کے کام آتے ہیں. جبھی یہ ملک ترقی کرے گا اور جبھی آپ عام عوام ترقی کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. صداقت صاحب، اب یہ بتائیے کہ صفدر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک ہمارے لوگوں کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو بار بار فیل ہوتے آئے ہیں، سالہ سال فیل ہوتے آئے ہیں، ہر سال فیل ہوتے آئے ہیں. یہ وہ اسٹوڈنٹ ہے جو ہر کلاس میں باقاعدگی سے فیل ہو رہا ہے اور مسلسل فیل ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی قوم ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے. تو قوم کا کیا کریں، ایسے ہجوم کا کیا کریں جو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ قوم کو صرف یہ سوچنا چاہیے، آج بچہ جان چکا ہے کہ پاکستان کی مضبوط ترین سیاست مضبوط ہاتھوں سے
وہ بچے پالنے والے جھولوں کی طرف آ چکی ہے، اور جو مضبوط سیاسی لوگ آج سے چند سال پہلے ملک چلایا کرتے تھے، آج ان کی ڈوریاں چلا رہے ہیں، آج ان کو نومولود سیاستدان سامنے لا کے ان کو مضبوط کیا جا رہا ہے، تو ملک کی طرف تو ان کا دھیان نہیں ہے، ان کا دھیان ہے اپنے جانشینوں کی طرف کہ انہیں کیسے مضبوط کیا جائے، انہیں کیسے سیاست سکھائی جائے۔ تو آج سب سے زیادہ مضبوط ہونے کی ضرورت عوام کو ہے ذہنی طور پہ، کہ ایک نئے انسیڈنٹ کی صورت میں، ایک نئے سیاسی ماحول کی صورت میں عوام نے کہاں ایڈجسٹ ہونا ہے، اور عوامی سطح پہ اس وقت اپنی مدد آپ کے تحت پورے ملک کے چھوٹے بڑے علاقوں میں ایسے لوگ آ چکے ہیں اور اتفاق کر چکے ہیں کہ عوامی سطح پر اپنے منصوبے وہ خود پورے کر رہے ہیں، اپنی ضروریات کو خود پورا کر رہے ہیں۔ اس طرح سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر ادارے بھی کام کرنا شروع کر دیا انہوں نے، جن سے چھوٹے درجے پر روزگار بھی ملنا شروع ہو گیا ہے۔ حکومت کے پاس بھی ایک یہی راستہ ہے کہ اس وقت ان ہینڈ ایسٹ جو ملک کے اندر وسائل کی صورت میں موجود ہے عوام کے لیے، اسے چھوٹے کاروباروں میں تبدیل کر دیا جائے اور عوام کے ہاتھ میں عوام کی ڈور دے دی جائے۔ اب عوام کی ڈور سیاستدانوں کے ہاتھ سے لے کر ان کے اپنے ہاتھوں میں دینے کا وقت ہے، کہ اگر انہوں نے آخری وقت میں مرنا ہی ہے تو کم از کم اپنی مرضی سے مر تو سکیں، آخری سروائیول تو وہ اپنی مرضی سے کر سکیں، کیونکہ ان کا اگر آخری سانسیں بھی اگر آپ اپنے حساب سے ان کو جینے پہ مجبور کر رہے ہیں تو اس ملک کا، اس عوام کا کیا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں اس انٹرنیشنل انوائرمنٹ کے اندر سب سے زیادہ ضرورت ہمیں ذہن سازی کرنے کے اوپر ہے، کہ ہمارا اگر ملک کا کوئی لیڈر اس طرح کی بات کرے گا کہ اس کے اندر سے مخالفت کی بو نظر آئے گی، اس کے اندر سے بوکھلاہٹ کی بو نظر آئے گی، تو سب سے برا اثر اس ملک کی عوام کے ذہنوں پہ ہوگا کہ ہمیں اگلی ڈائریکشنز نظر نہیں آئیں گی۔ ٹھیک ہے، آج ہمیں چند 2 سال ہو گئے ایک ہیش ٹیگ سنتے ہوئے کہ گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں، تو آج عوام کی طرف سے لیڈرشپ کو ایک پیغام ہے کہ آپ مت گھبرائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم تو اب گھبرانا بھول گئے ہیں، اب آپ مت گھبرائیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ تو اگر آپ گھبرا گئے تو یہ ملک ابھی آگے 3 سال ہیں آپ کے پاس، کس طرف آپ لے کے چلے جائیں گے بوکھلاہٹ کے اندر؟ آپ کو بہت مضبوط فیصلے کرنے کی اس وقت ضرورت ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور سیاست اس وقت ایک پیج پہ اگر منظم ہو کے بیٹھ جائے تو عوام کا بھلا ہو سکتا ہے۔ ہماری بیوروکریسی اس میں بہت اہم کردار ادا کرتی آئی ہے، اور ہمارے بیوروکریسی کے اندر جہاں نیگیٹو ایلیمنٹس کا رجحان رہا ہے وہاں پوزیٹیوٹی بہت ہے۔ اگر ملک کو اس وقت اصل ڈائریکشنز کی طرف لے کے جا سکتے ہیں تو یا تو چھوٹے درجے کے کاروبار یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے انڈر میں کام کرنے والی یہ بیوروکریسی، جن کی ڈائریکشن کے اوپر ملک آگے جا سکتا ہے۔ تو اس وقت ہماری لیڈرشپ کو فوکس کرنا چاہیے اپنے پیرالل چیزوں کے اوپر، نہ کہ اپنے حریفوں کی طرف وہ نظر جمائے رکھے اور ملک اپنی ڈائریکشن سے ہٹ جائے، تو یہ بڑا برا ہوگا، میں سمجھتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ صفدر صاحب یہ فرمائیے کہ جب حکومت کی ترجیحات میں صحت، صفائی، تعلیم کوئی بھی چیز نظر نہیں آئے گی تو یہ کیسے مان لیا جائے کہ پھر آپ کا ملک جو ہے وہ صحیح سمت میں بھی آ جائے گا، آپ کی اکنامک ڈائریکشن بھی ٹھیک ہو جائے گی؟ یہ میرے لیے کم از کم سمجھنا بڑا مشکل ہے، بڑی ناقص میری رائے ہے، اور کیونکہ کم فہم وہ زیادہ معاملات کو نہیں سمجھتا، یا تو بہت سارے ماشاء اللہ لوگ سمجھتے ہیں معاملات کو۔ تو یہ ذرا بتائیے گا کیسے ممکن ہے کہ جیسا بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ صاف پانی، صحت، تعلیم کچھ بھی عوام کے لیے نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی کنسیڈریشن میں نظر آتا ہے، نہ ہی باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اس کو ٹھیک کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں یا اس کے حوالے سے کوئی آپ کوششیں کر رہے ہیں، تو معاملہ کیسے ٹھیک ہوں گے پھر؟ اس میں آپ نے جو کچھ بھی اپنے اس باتوں میں کہا، ہم پچھلے 72 سالوں میں یہ چیزیں دیکھ نہیں رہے، بالکل ٹھیک ہے، اور مسلسل ہم پستی دیکھ رہے ہیں۔ ہم لوگوں کی طرف تو حکمرانوں کی توجہ ہی نہیں ہے، بالکل، یا یہ کہہ لے کہ صرف اپنی جیب بھرنے پہ توجہ ہے۔ جو صورتحال اس بارشوں میں ابھی آپ لے لیں ریسنٹلی، بری طرح پورے ایکسپوز ہوئے۔ پاکستان کا اشر ہوا، ہم نے بہت ہائی لائٹ کراچی بھی کیا، نو ڈاؤٹ کراچی بہت زیادہ برباد ہوا، بالکل، لیکن میرے خیال میں پاکستان کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جو برباد نہیں ہوا تھا۔ ایسے ہی اس کے بعد ہم نے کیا ہم نے فوراً نعرے لگانا شروع کر دیے، ہم اتنے سے ارب دے رہے ہیں، ہم اتنے سے ارب وہاں فلاں جگہ لگائیں گے، فلاں جگہ لگائیں گے۔ آج کیا ہوا ہے؟ 1.5 مہینے 2 مہینے 1.5 مہینے ہو گئے بارش ہوئے ہوئے، اور بارش ہونے کے بعد ان پیسوں کا پتہ نہیں لگ رہا، آج بھی لڑائی چل رہی ہے پیسوں کی۔ تو اس کا مطلب ہے ہمارے حکمران صرف پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، عوام کا تو درد ہی نہیں ہے ان کے دل میں۔ جب درد نہیں ہوگا تو آپ کسی کے دکھوں کا مداوا نہیں کر سکتے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم بہت اچھے اس میں رہ رہے ہیں، ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پر ہماری تمام ضروریاتیں پوری ہو رہی ہیں،
تو پھر تو ہمیں شکر بجا لانا چاہیے خدا کا، کیونکہ جو صورتحال ہماری بنائی گئی ہے ہم تو نہیں رہ رہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے پاس تو ہر طرح کی فیسلٹیز چھین لی گئی ہے. آج آنے والے وقتوں میں تو ایسا لگ رہا ہے ہم سانس لیں گے اس پہ بھی ٹیکس بھریں گے. ٹیکس بھریں گے ایسے ہی. جو صورتحال آپ دیکھیں، چاہے بجلی کے بلوں کی مد میں دیکھ لیں، پانی کے بلوں کی مد میں دیکھ لیں، گیس کی شارٹیج شروع ہو گئی. یہ حالت ہے ہماری کہ جس ملک میں گیس پیدا ہوتی ہے اس ملک میں گیس شارٹ ہو رہی ہے. تو جو ہمارا 700 سال آپ کی جو درسی کتاب ہے اس میں لکھا تھا 700 سال کے لیے گیس آپ کے پاس کافی ہے، اور ابھی ہم 72 سال میں ختم کر دیا آپ نے. یہ بڑی آپ حیرانی. خود دیکھیے کہ 72 سالوں میں ہم نے گیس ختم کر دی 700 سال. جی. یعنی ہم کس قسم کا مذاق اپنی قوم کے ساتھ کر رہے ہیں، ملک کے ساتھ کر رہے ہیں. ایسا لگتا ہے، ابھی صداقت بھائی نے بھی کہا کہ ادارے اور حکمران ایک پیج، مجھے تو نظر نہیں آتا. کون سا پیج؟ بالکل صحیح ہے. وہ پیج جو مفادات کا پیج. بالکل. اس کے علاوہ تو کچھ اس بھی کے علاوہ نہیں ہے. کوئی پیج عام آدمی کے مفادات کا کوئی پیج نہیں ہے. ان کا اپنا اپنا ہے کہ کسی کو کچھ مل جائے اور کسی کو کچھ مل جائے. اگر ہم کچھ زیادہ کہہ دیتے ہیں تو پھر وہ بھی پکڑ میں آ جاتی ہے. کچھ لو اور دو کی سیاست جو ہے وہ رہ جاتی ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اپنے مفادات کا صرف تحفظ ہے. صداقت صاحب یہ فرمائیے کہ اب جیسے عوام کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، انہوں نے تبدیلی کے نام پہ ووٹ دیا. ایک جنرل کوشچن ہے، کسی پارٹی کے لیے نہیں ہے. ایک انہوں نے کہا کہ ایک تیسرا آپشن، کوئی تیسری پارٹی یہاں پہ یا کوئی جماعت ایسی نظر آ رہی ہے جو شاید تبدیلی لا سکتی ہے، لیکن وہ ان سے بھی زیادہ بری طرح ناکام ہوئے. تو پھر عوام کہاں جائیں اور کس سے پھر فریاد کریں؟ کیونکہ ہو یہ رہا تھا کہ تبدیلی کے نام پہ جو ہے وہ بڑے خواب بھی دکھائے گا اور بڑی باتیں بھی. اچھا، ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، پہلے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس کے اوپر جواب لیں گے صداقت صاحب سے. بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے. آپ دیکھتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی، کچھ بات ہو رہی تھی سیاسی معاملات کے حوالے سے. ہمارے مہمان یہاں پر موجود ہیں، انہوں سے ہم بات کر رہے تھے ان ساری سیاسی صورتحال پر. صداقت صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے کچھ گفتگو ہو رہی تھی اور بات ہو رہی تھی کہ تیسرے آپشن کے حوالے سے. تیسرا آپشن ان سینس کہ نئی پارٹی جو ہے وہ یہ اقتدار میں آئی اور بڑے خواب لوگوں کو دکھائے گئے. خواب تو پہلے بھی دکھائے جاتے رہے تھے اور لوگ اس کے عادی ہو چکے تھے، لیکن اس دفعہ تعبیریں اس کی جو ہے وہ دکھائی جا رہی تھیں. لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا، بالکل اس کے برعکس ہوا. جو کچھ بتایا گیا اس کے بالکل اپوزٹ ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگ بری طرح سے مایوس ہوئے. پھر ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں جی، وقفے سے پہلے آپ نے بات کی، ایک بڑا بہترین لفظ ہے تبدیلی. جی. عوام سمجھ نہیں پائی دراصل. جی. عوام کو سمجھنا چاہیے تھا. جب جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ہمارے لیڈر گئے اور انہوں نے وہاں پہ تبدیلی کی بات کی کہ دیکھیں جی، ہمارے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، ماحولیات میں تبدیلی آ رہی ہے، انوائرمنٹ یکسر چینج ہو رہا ہے، تو ہمیں ان کی تبدیلیوں کو سیریسلی لینا چاہیے تھا انوائرمنٹ کے اوپر. اچھا. وہ ہمارے اندر تبدیلی دراصل نہیں لا رہے، وہ اس ان تبدیلیوں کی انٹیمیشنز دیتے ہیں. دیکھیں جی، دنیا میں تبدیلی یہ تو ایک عام فہم سی بات ہے کہ تبدیلی گلیشیئرز پگھلنے کی صورت میں آ رہی ہے، تبدیلی کورونا کی صورت میں پورے دنیا کے ماحول میں آ چکی ہے، تبدیلی جو خانہ جنگی اس وقت پوری دنیا میں لگی ہوئی ہے اور جو پراکسی وارز لگی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے پوری دنیا کا ماحول تبدیل ہو گیا ہے. تبدیلی اس ملک میں کبھی ڈینگی کی وجہ سے آ جاتی ہے، کبھی سیاسی ماحول ڈسیبل ہونے کی وجہ سے آ جاتی ہے، اور کبھی خدا نہ خواستہ کسی بھی ایسی دہشت گردی جس سے ہماری فورسز کو یا ہماری عوام کو نقصان پہنچتا ہے، تو یکسر ایک دم ماحول تبدیل ہو جاتا ہے. جس تبدیلی کا عوام سوچ رہے ہیں وہ تبدیلی عوام کو خود اپنے اندر لانی پڑے گی. اس کے لیے آپ ہماری سوچ کی ڈائریکشن غلط ہے. کبھی حکمران نے بھی عوام تبدیل کی ہے، عوام اپنے آپ کو خود تبدیل کرتی ہے. ہمارے سامنے ترکی کی مثال ہے.
ہمارے سامنے کئی اور مثالیں موجود ہیں کہ پبلک اپنے اندر خود چینج لا کے تبدیلی کا ماحول پیدا کرتی ہے. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم حرام سے حلال کی طرف سفر کرنا شروع کر دیں اور بہت جلد ہمارے اندر تبدیلی آئے گی. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سستی سے تھوڑا سا چستی کی طرف، وقت بچانے کی طرف سفر شروع کر دیں تو ہمارا ماحول تبدیل ہو سکتا ہے. آج ہمارے اندر وقت کی پابندی کی تبدیلی آنی چاہیے. ہمیں جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی تبدیلی ہمیں لانی چاہیے. تو یہ تمام تر تبدیلیاں جب آئیں گی تو ہمارا ماحول تبدیل ہوگا. تو جس تبدیلی کے انتظار میں یہ عوام بیٹھی ہوئی ہے، ہمیں تو دیکھیں جی آسمان پہ تارے دکھائے جاتے ہیں نا، ہمیشہ تارے ہاتھوں پہ نہیں رکھے جاتے نا، چاند ہاتھوں پہ رکھا جاتا ہے. تو یہ بات اب نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے؟ تو آج انسانی ہائٹ سے 20 فٹ اوپر کھڑے ہو کے آپ لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کام کریں، آپ کے لیے کام کر رہے ہیں. بہت اچھی بات. ان کے قدموں تک آپ کا ہاتھ نہیں پہنچتا. بالکل ٹھیک ہے. تو شانہ بشانہ اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کام کرنے کی ڈیفینیشن کیا ہے اس ملک کے اندر؟ تو آج جلسے کی تیاری 2 سے 3 کنٹینر کے سٹیپس بنا کے کی جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، 500 میٹر کا فاصلہ رکھا جاتا ہے کہ کوئی قریب نہ آ جائے، تاکہ آپ کو میں نظر آؤں، تاکہ میں یاد رہوں. بالکل ٹھیک ہے. تاکہ آپ دوبارہ مطلب میرا ہی انتخاب کریں. بالکل ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے ان چیزوں کو اب اپنے اندر سے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں بیسک جن کی وجہ سے حقیقی تبدیلی آئے گی. ورنہ عمران خان صاحب نے اس تبدیلی کی بات نہیں کی تھی جس کے انتظار میں ہم پچھلے 1.5-2 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ماحولیاتی تبدیلی تھی جو کہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. ان کی بات کو اللہ پاک نے سچ ثابت کر دیا ہے. ان کی بھی عزت رہ گئی اور عوام کا بھی بیڑا غرق ہو گیا. تو یہ ہے، یہ وہ تبدیلی جس کی بات ہو رہی تھی. چلیں اللہ خیر کرے. صفدر صاحب یہ بتائیے گا کہ تبدیلی، ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ چلے کچھ باتیں ایسی تھی جس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جاتا تھا، کرپشن کا خاتمہ، مہنگائی کو قابو کر لینا، یہ وہ کچھ بھی صحیح ثابت نہیں ہوا. تعلیم کے شعبے میں کیا ہوا؟ کوئی تبدیلی نظر آئی؟ اس کے اوپر بہت زیادہ ایمفسائز کیا جاتا تھا کہ ایک یونانیمس پالیسی لے کر آئیں گے ایجوکیشن کی، سارے اسکولوں کا تعلیمی نظام ایک ہو جائے گا. اور تعلیم کے اوپر بات کرنے کے لیے اب تیار نہیں ہے. تو پالیسی کا امپلیمنٹ ہونا یا بننا کیسے صحیح ثابت ہوگا؟ کیونکہ معاشی معاملات سے لے کے جتنے بھی دیگر معاملات میں بری طرح ناکام ہوئے. تو یہاں پہ کون سا ایسی کوئی چیز نظر آئی جس کو لے کر لگتا ہو یہاں تبدیلی آئی ہو؟ یہ فرمائیے گا. سب سے پہلے تو اس میں میں اپنے وزیر تعلیم جو ہیں جی ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ضرور کیجیے کہ جب وہ وزیر تعلیم ہوتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ 32 تاریخ کو ہم اجلاس کریں گے اور اس میں طے کریں گے کہ اسکولوں کو کھولا جائے، بالکل، اور پراپر کھولا جائے. بالکل ٹھیک ہے. جن کی تعلیم اور تاریخ کا معیار یہ ہو تو اس ملک میں آپ تعلیم کا کیا حال ہوگا، اس سے اندازہ لگانا. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے 72 سالوں میں مختلف پیکیجز دیے ایجوکیشن کے حوالے سے، مختلف انداز میں، چاہے وہ یونیورسٹیز کے مد میں ہو، کالجز کے مد میں ہو، اسکولوں کے مد میں ہو. فری آف کاسٹ بھی کر دیے اسکول ہم نے، اب تو انٹر لیول تک بھی لے گئے ہم. لیکن کیا رزلٹ اچیو کیا ہم نے؟ 33%. جی. اور اس 33% میں بھی جب ہم ریشو دیکھنے جاتے ہیں تو اکثریت ای گریڈ اور ڈی گریڈ کے ہوتے ہیں. ایسا ہی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو تعلیم کا معیار ہے وہ درست نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ درست کیوں نہیں ہے کہ پچھلے 50 سالوں سے ایک ہی سلیبس چلے آ رہا ہے، وہ آپ پڑھا رہے ہیں. بالکل. اور آپ نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے اپنے ایجوکیشن کا نظام. بالکل. اچھا، جب آپ نے ڈیوائڈ کیا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار پیرالل طے کرتے. بالکل ٹھیک. کہ بھائی اس کو اس کے ساتھ آگے چل کے مرج کریں گے اور اس کو اس کے ساتھ مرج کر دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ نے دینی تعلیم کو مرج کیا، ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ سنک کر دیا آپ نے. سیل کر دیا. اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ وہ مدرسے کا بچہ بھی یہاں آ کر ایجوکیٹڈ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن کیا آپ نے او لیول اور اے لیول کے ساتھ کمپیریزن کیا اپنا؟ ان کو ہائی سے ہائی کلاس پہ لے گئے اور اپنے بچے جو آپ کے قوم کے بچے تھے ان کو اور ڈیپ سے ڈیپ میں لے کے چلے. بالکل ایسا ہی. حالت یہ ہے کہ اسکول کی اسپیلنگ نہیں آتی، سیکرٹری کی اسپیلنگ نہیں آتی، اور ان لوگوں کو آپ نے استاد بھرتی کیا. معذرت کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریس کلب پہ احتجاج ہوتا ہے اور ہمارے صحافی بھائی پوچھ رہے ہوتے ہیں سوال کہ وہ کیا کیا جواب دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ نے سنا ہی ہے. تو معیار جب اس قسم کا ہو کہ اس میں بھرتیاں بھی ایسے اساتذہ کی ہو کہ جن کو پتہ کچھ نہیں ہو. یہ جو کوٹا سسٹم کا نام ہے نا، یہ بربادی ہے ایجوکیشن کی. بالکل ٹھیک ہے. لوگ اس کو
کچھ اور معنوں میں لیتے ہیں، لیکن میں اپنی ایجوکیشن کے حساب سے دیکھتا ہوں جی تو ہماری صرف بربادی ہے بالکل ٹھیک ہے. اور کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. اب ایجوکیشن کو جی ٹھیک کرنے کے لیے ضروری یہ تھا کہ تینوں بورڈز کے سربراہان کو بٹھاتے اور ایک نظام ترتیب دیتے بالکل ٹھیک ہے. کہ جناب یہ ہمارا پیرالل سبجیکٹس ہوں گے اور اس کے مطابق ہم اپنا ایجوکیشن درست کریں گے اور چلائیں گے. بالکل ٹھیک لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے رول ڈیوائڈ کا کیا. بالکل ٹھیک ہے. اور آج تک کسی بھی حکمران نے کبھی بھی اس کی بہتری کے لیے کام نہیں کیا، صرف نعرہ دیا. بالکل ٹھیک ہے. آج بھی ہماری یہ حکومت آئی، بہت آسرا تھا لوگوں کو کہ ایک 60 سال 70 سال کے بعد ایک تبدیلی آئی ہے. تبدیلی کا تذکرہ بھائی نے بھی ہمارے کیا، لیکن حقیقتاً میں انہوں نے تغیراتی تبدیلی کی بات نہیں کی تھی. انہوں نے اس تبدیلی کی بات کی تھی کہ کرپشن زدہ لوگوں کو میں پکڑ کے جیل میں ڈالوں گا، آپ کا پیسہ لوٹا ہوا واپس لاؤں گا اور آپ کے حق کے لیے کام کروں گا. آپ کو جو فیسلٹیز ملنی چاہیے جو کہ انٹرنیشنلی امریکہ یورپ وغیرہ میں ملتی ہے وہ آپ کو ملے گی. بالکل ایسا ہی ہے. کیا ہمیں 2.5 سالوں میں وہ سب کچھ ملا؟ نہیں، وہ سب کچھ چھن گیا جو ہمارے فراڈ ہوا ہمارے ساتھ، اس قوم کے ساتھ فراڈ کیا گیا، دھوکہ دیا گیا. کوئی ایسا نظام وضع ہی نہیں کیا. آپ مجھے کوئی ایک سیکٹر بتائیں جس میں کوئی ایک ایسا نظام وضع کیا ہو جو بآسانی ایک عام آدمی کی پہنچ تک ہو جائے. بالکل نہیں. کوشش کی گئی ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن وہ سب بے سود ثابت ہوا ہے. خاص طور پہ جیسے شکایتی سیل ایک بنا دیا گیا کہ آپ موبائل اپلیکیشن کے ذریعے شکایت جو اپنی درج کرا دیں، لیکن اس کے اوپر کیا عمل درآمد ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے. کتنے معاملات صداقت صاحب اس سے حل ہوئے یہ تو ذرا بتائیے گا کہ یہ کوششیں تو بڑی کی گئیں، جدت جو ہے متعارف کرائی گئی، لیکن نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ 0/0 ہی ہے. دیکھیں جی، آپ نے ایک انسیڈنٹ دیکھا موٹر وے زیادتی کیس کے اوپر جی کہ آخر ایک والد نے ایک موبائل کے ذریعے بچے کی منت کی کہ بیٹا آ جاؤ. پورا خاندان پولیس والوں نے پکڑا ہوا ہے اور جو خواتین ہیں ان کے ساتھ غلط سلوک کیا جا رہا ہے اور ذوب کوب کیا جا رہا ہے. تو لہٰذا راستہ یہی ہے کہ تم آ کے گرفتاری دے دو. تو یہاں سے اس ملک کی ٹیکنالوجی، یہاں سے اس ملک کے اندر کام کرنے والے اکوپمنٹ اور حساس اداروں کے پاس دی گئی فیسلٹیز کا واضح طور پہ ایک نمونہ سامنے آتا ہے کہ وہ کتنی متحرک ہیں اور کتنا بہتر کام کر رہی ہیں. دیکھیں جی، ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہونے کے لیے تو بہت کچھ ہے ہمارے ملک میں، لیکن عوام کے حق میں اور ان کی حفاظت میں استعمال ہونے کے لیے نہ پولیس ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ گاڑیاں ہیں، نہ ان کے لیے انصاف کرنے کے لیے ججز کی تعداد کمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے جی، اگر بہت زیادہ وافر مقدار میں تعداد ہے تو سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کی، جو کہ ان کا بس چلے تو کلاس میں اسٹوڈنٹ ہوں 15 اور اساتذہ کھڑے ہوئے ہوں 20. بالکل ٹھیک. تو یہ اس ملک کا سسٹم ہے. میں ان سے اتفاق کروں گا ان کی چند باتوں سے جو کہ تعلیم کے حوالے سے کی گئی ہیں کہ جب تک دیکھیں جی اس تعلیم کو کاروبار کے معیار سے نیچے لا کے مقاصد اور خدمت کے معیار تک نہیں لایا جائے گا، اس وقت تک اس تعلیم کا نظام صحیح نہیں ہو سکتا. اس کے اندر سے فائنینشیل چیزوں کو ختم کیا جائے. اگر کوئی تعلیم دینا چاہتا ہے اس ملک میں تو وہ صدقہ جاریہ کی صورت میں آگے بڑھ کے اپنا اسکول بنائے اور تعلیم دے، اور صرف وہ لوگ تعلیم کے حوالے سے اسکولز بنائیں جو صاحب حیثیت ہیں، جو ان چیزوں کو افورڈ کر سکتے ہیں، جیسے کہ پہلے ہوتا تھا کہ تاریخ سے ثابت ہے کہ مدارس اور یونیورسٹیاں بنائی گئیں تو بہت ہی صاحب حیثیت لوگوں نے اپنی زمینیں دے کے اپنے فنڈز دے کے وہ یونیورسٹیاں بنائیں. انہوں نے تو کبھی اس تعلیم کے بنیاد پہ کاروبار نہیں کیا. آپ ریاست بہاولپور کے اندر دیکھ لیں، ریاست خیرپور کے اندر دیکھ لیں، آپ لاہور کے تاریخی کالجز اور یونیورسٹیاں دیکھ لیں، یہ کہاں کاروباری بنیادوں کو سامنے رکھتے ہوئے بنائی گئی تھی؟ یہ تو مقاصد اور خدمت کو سامنے رکھتے ہوئے علم کی خدمت کے لیے بنائی گئی تھی. تو اپنی ڈائریکشن کو چینج کر کے جب اس کو کاروبار کی طرف لایا جاتا ہے تو چیزوں کے اندر سے خدمت اور خلوص ختم ہو جاتا ہے. تو تعلیم کا نظام تو اس وقت تک بہتر ہونے والا نہیں ہے جب تک اس کو دکانوں کی حیثیت سے بدل کے دوبارہ درسگاہوں کی حیثیت میں نہ لایا جائے. تو اس وقت تک یہ میٹنگز کرنا، یہ کانفرنسز کرنا، یہ کورونا کی ہائپس کریٹ کر کے ان چیزوں کو کرنا، اس کورونا کا فائدہ تو میرے خیال سے اگر یہ بچی کچی اگر زیورات اور گھر کا سامان بیچ کے اگر اسکولوں کی فیسیں ادا کر بھی دی جائیں عوام کی طرف سے تو کورونا کا فائدہ تو انہوں نے ہی اٹھایا نا. بالکل صحیح بات ہے. عوام تو پھر پیسی کی پیسی رہ گئی. تو گورنمنٹ کو اس طرف سوچنا چاہیے. اس وقت تعلیم، اس وقت ملکی قوانین اور اس وقت بیسک جو سہولیات ہیں ان کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. کوئی ایک لیڈر، کوئی ایک شخص کھڑا ہو کے آج ویسے ہی اگر اپنے جلسے اور اپنے بیان میں یہ کہہ دیتا ہے کہ میں انشاءاللہ العزیز
اس ملک سے لاقانونیت کے خاتمے کے لیے کوششیں کروں گا تو وہ سوشل میڈیا پہ ہیش ٹیگ بن جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جن چیزوں کی عوام کو ضرورت ہے اس ڈائریکشن کی طرف آئیں. بالکل ٹھیک ہے, عوامی مسائل کے اوپر بات کریں. بالکل ٹھیک ہے جی. لاسٹ ورڈ صفدر صاحب کیا کہیں گے؟ یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ کے پاس ویژنری فار سائٹڈ لوگ ہوں اور خدمت کا جذبہ رکھنے والے لوگ ہوں تبھی شعبہ ترقی کر سکتے ہیں. سر خدمت کا جذبہ رکھنے والے لوگ تو بے تحاشا ہیں. بات یہ ہے کہ انہیں ورک کرنے کے مواقع ملنے چاہیے. وہ اس لیے نہیں دی جاتے کہ بیوروکریسی اتنی حاوی ہو کے بیٹھی ہوئی ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو سامنے لایا ہوا ہے جو صرف اور صرف کما کے گھر بھر رہے ہیں اپنا. ایسا ہی آپ ایجوکیشن کی بات کریں گے تو ایجوکیشن میں آپ دیکھ لیں ایک اسکول بنانے کے بعد وہ 10 کم سے کم اسکول بناتا ہے. لیکن آپ کبھی یہ دیکھیں گے کہ ایک بچہ پڑھنے کے بعد اپنے گھر کو سنبھال سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. یا وہ اپنے گھر کو اس پیمانے پہ لے جا سکتا ہے کہ غربت سے نکال کے تھوڑا سا خوشحالی کی طرف؟ ایسا نہیں ہے. ہم بالکل مسلسل یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ خوشحالی صرف وہاں آ رہی ہے جہاں اقرا پروری ہے. ٹھیک ہے. کبھی بھی نیچے نہیں آ رہی ان لوگوں میں. آپ نے انہوں نے بھی مثال دی کہ لوگوں نے تاریخی ورثوں کے طور پہ اپنی زمین دے دی کہ چلیں آپ ایجوکیشن وہ کریں. لیکن کیا ہوا ہے؟ کیا ان کو بھی ہم نے رہنے دیا؟ بالکل ٹھیک. کیا انہیں بھی ہم چلا رہے ہیں؟ ایسا ہی. بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا. صفدر اقبال ماہر تعلیم ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود تھے, تجزیہ کار بھی ہیں. صداقت حسین ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود تھے, تجزیہ کار. بڑی اچھی گفتگو آج آپ نے کی تمام معاملات کے اوپر, خاص طور جو سیاسی صورتحال ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے, کیا حکومتوں کی ترجیح رہی ہے ماضی میں بھی اور اس وقت بھی, کتنا فرق آیا ہے, وہ تمام چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم نے گفتگو کی ہے. پہلا سیگمنٹ ہمارا اختتام پذیر ہوتا ہے. آنے والا جو سیگمنٹ ہے اس میں مزید کچھ معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک ہمیں لینی ہوگی. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پروگرام ہمارا جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک ونس اگین. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو ہو رہی تھی کچھ سیاسی معاملات پر, اور کچھ معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو کریں گے. مہمان ہمارے ساتھ یہاں پہ جو پینل ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے. ان سے بھی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی اور ساتھ ہی جو معاشی معاملات ہیں اس کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہمارے معزز مہمان رانا گلزار تاج صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, انہیں اس پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ رانا صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں آصف انعام صاحب, چیئرمین ساؤتھ زون ایپٹیما ہیں اور اکانومسٹ ہیں, معاشی تجزیہ کار بھی ہیں. آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوتے رہتے ہیں, ان سے معیشت کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور اس وقت جو جاری صورتحال ہے اس کے اوپر آج ان سے گفتگو کریں گے. آصف صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید. بہت شکریہ آصف صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. رن صاحب سب سے پہلے بڑا پاور شو ہوا جی, بڑے لوگ آئے ادھر, بڑی تقریریں ہوئی ہیں, کچھ کنٹروورشل باتیں بھی ہوئیں اور حکومت کے اوپر جو پریشر جو بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس میں بھی کافی حد تک کامیاب رہے ہیں. لیکن جو کل ہوا ہے اس کے بعد تو ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ یہ معاملہ ہوا کیا. ایک مہمان یہاں پر آئے آپ کے اور ان کو جو وہ گرفتار کر لیا گیا اور پھر جو ساری صورتحال رہی وہ کل ہم نے دیکھی. یہ معاملہ ہے کیا, وہ کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ اب تو سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اتحاد کے اوپر کوئی اس سے فرق پڑ جائے, یا ابھی تو کوئی ایسا اعلان نہیں ہوا لیکن آنے والے وقت میں جو کوئی بڑا اعلان متوقع ہو کہ جی ہمارے ساتھ یہاں پہ ٹھیک نہیں ہوا, کیونکہ لوگ اس میں براہ راست کہتے ہیں کہ جی ایسا ہے کہ چیف منسٹر صاحب کے علم میں لائے بغیر کوئی بھی گرفتاری نہیں ہو سکتی, یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں, جو اسپیکولیشن ہے, یہ جو بازگشت اس وقت ہے, یہ کس طرف لے کر جا رہی ہے اتحاد کو, یہ ذرا بتائیے. شکریہ یار, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسی ہرگز بات نہیں ہے. دیکھیے یہ جو ہوا ہے یہ واقعی قابل مذمت بات ہے. وہ ہمارے مہمان تھے اور چیف منسٹر صاحب کو اس کا علم نہیں تھا, لیکن جب علم ہوا, اس بات کو پتہ چلا تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس پر ایکشن لیا اور اس کو کہا کہ اس مسئلے کو حل کریں. اس میں دیکھیں وفاقی لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں نے براہ راست اس میں ملوث ہوئے اور انہوں نے شاید پریشر ڈالا ہوگا تھانے پہ اور انہوں نے دعویٰ بولا کہ جی اس پہ ایکشن لیا جائے. دیکھیں یہاں ایسا 2018 میں عمران خان صاحب بھی کر چکے ہیں, ریکارڈ پہ موجود ہے, عمران خان نے بھی ایسا کیا, تو ان کے خلاف تو کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی, ٹھیک ہے نا. تو اس وقت جو وفاقی گورنمنٹ ہے وہ
बेचारे खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो इस वक्त अपनी शिकस्त खा चुके हैं। अब वो ये सोच रहे हैं कि हम करें क्या। देखिए, उनको ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो महंगाई पे कंट्रोल करें, वो लाकानूनियत पर कंट्रोल करें, वो आइन की सुपरवेसी पर अमल करें, आइन के कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखें, तो उनको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। महंगाई से आवाम पिसी हुई है, तो हमारा जो इत्तेहाद है, इत्तेहाद सबूताज नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि ये ऐसे तो मामलात गवर्नमेंट करेगी, ये तो होता रहेगा। और इसके लिए तो ज़हनी तौर पे तमाम इत्तेहादी तैयार हैं कि ठीक है, हमें जेलों में डाल दिया जाए, जो करें। अब देखिए ना, एक ख़ास तौर पे गुजरांवाला के जलसे के बाद खान साहब की जो एक तकरीर थी, वो क्या एक पढ़े लिखे वज़ीर आज़म की तकरीर थी? ये आप कह सकते हैं कि वो पढ़े लिखे वज़ीर आज़म हैं? और उनकी जो तकरीर थी और जो उनका स्टाइल और बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, वो इंतहाई ऐसे लग रही थी जैसे कोई एक अनपढ़ आदमी है और एक उसकी ज़ाती अना है। अरे खान साहब, आप तो फरमाते थे कि जी मेरे खिलाफ अगर 5 लोग इकट्ठा हो जाए तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। तो आज तो लाखों लोग रोडों पर हैं। क्या हुआ आपको? आपकी गैरत कहाँ चली गई? आप कहाँ हैं? आप किस दुनिया के वज़ीर आज़म हैं? जनाब, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं आप। पाकिस्तानी कौम भूख से मर रही है, महंगाई उरूज पे है, बेरोज़गारी है, इसको दूर कीजिए, मेहरबानी कीजिए। अपोजिशन तो खुद ही ख़त्म हो जाएगी जब आप बेरोज़गारी का खात्मा कर देंगे, लाकानूनियत का खात्मा हो जाएगा, महंगाई का खात्मा हो जाएगा, तो अपोजिशन को क्या ज़रूरत पड़ी है रोडों पे निकलने की और आवाम को जगाने की? तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। वो सब हमारा इत्तेहाद है और इत्तेहाद इंशाअल्लाह नेक नियति पर मबनी है, बदनीयती पे मबनी। इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि चाहे कोई गिरफ्तारी हो या कोई। हम तो तैयार है ज़हनी तौर पे। हुकूमत अपना काम करे, जो उसे करना है, हमें जो काम करना है वो हम कर रहे हैं, हुकूमत देख रही है। ठीक है, तो आपका ये कहना है कि अगर हुकूमत अपना काम दुरुस्त तरीके से करेगी, अगर इकनॉमिक पॉलिसी सही होगी, अगर आवाम तक रोटी उसको मिलेगी और जो दीगर बुनियादी ज़रूरतें अगर वो फ़राहम करने में कामयाब हो जाती है, तो अपोजिशन ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाती है और उनके पास कोई जवाब नहीं रह जाता मां सिवाय इसके कि वो जो करप्शन के केसेस हैं जिनके खिलाफ शोर शराबा हो रहा है, इसके अलावा और कोई एजेंडा नहीं रहेगा। यहाँ तक तो इत्तेफाक किया जा सकता है। आसिफ नाम साहब, क्या इकनॉमिक आपके इंडिकेटर्स बता रहे हैं? ये तो बताइए कि हकीकतन क्या सूरत हाल है। बेसिक कमोडिटी आपकी कोई भी 100 रुपये से कम में कोई सब्ज़ी दस्तयाब नहीं है, आपके पास वीट की शॉर्टेजेस हो गई, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, और दीगर आपकी जो क्रॉप्स थी उनके बारे में आपको कुछ नहीं पता, आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, शुगर का क्राइसिस आपके पास है, एवरी नाउ एंड देन कोई ना कोई क्राइसिस जो है वो सर उठाता है। ये किस तरफ आप लेकर जा रहे हैं, ज़रा ये तो बताइए। और दूसरा ये कि ये जो हमारी ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट्स और जो इसमें लीडिंग जो हमारा एक्सपोर्ट्स में जो वो है वो टेक्सटाइल के हवाले से क्या फ़िगर्स बता रहे हैं? कहीं तो इम्प्रूवमेंट आई होगी, आपके पास क्या फ़िगर्स हैं? नहीं, जैसा आपकी नॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह के एक्सपोर्ट्स में खातिर का इजाफा हुआ है और लास्ट मंथ भी जो है 7.5% एक्सपोर्ट में ग्रोथ हुई है। ठीक, सबसे पहले तो हमें ये मद्देनज़र रखना चाहिए कि इस वक्त दुनिया में ख़ास तौर पे जो वेस्ट के जो 6-7 बड़े ममालिक हैं, इन्होंने $21 ट्रिलियन हवा में से क्रिएट किए हैं। वो डॉलर्स जो है वो पूरी दुनिया में फ़िल्टर होंगे और वो कहीं ना कहीं पहुँचेंगे, जिसका असर तमाम किस्म की कमोडिटी प्राइसेस के ऊपर आएगा। वो अब हम आइसोलेशन में नहीं है, वो रिज़र्व करेंसी की भी प्रिंटिंग है और वो इफ़ेक्ट देगी। नंबर 1। नंबर 2, जो मेरे ख्याल में मेरे इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर मैं सुन के हैरान रह गया हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद अगर शायद उन्होंने पढ़े बगैर अगर पास कर दिया तो मुझे पता नहीं, उसमें ये तमाम जिम्मेदारी तो सूबाई गवर्नमेंट की है। तो आई डोंट नो व्हेन दी मींस गवर्नमेंट, विच गवर्नमेंट। तो मतलब जो प्राइस कंट्रोल्स ये तमाम तो सब प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, इट्स नॉट अ फेडरल सब्जेक्ट। तो वो कहते हैं ना कि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम विद अथॉरिटी कम विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। खैर, हम तो अब बैक टू द बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू। अब बिज़नेस की पोजीशन ये है कि आपकी जैसे नॉलेज में है कि हम 12 प्रोग्रामों में डिस्कस कर चुके हैं कि जो पिछला दौर था उसके अंदर डबल ट्रिपल प्राइस के कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं। और वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं है कि जी आपने ये कॉन्ट्रैक्ट गलत किया और ये ख़त्म हो गया। वो 30-30 साल के हैं, उनमें से कितने तो अभी पाइपलाइन में हैं जी, और वो कर गए हैं। तो ये बहुत बड़ा नेशनल एक्सचेकर पर ड्रेन और वो तमाम है। जो बीच में इस किस्म की पॉजिटिव न्यूज़ भी आई थी कि रीनेगोशिएट भी हुए हैं, एंड वी होप सो कि इसका भी जल्दी फ्रूट आ जाएगा। तो अगर ये नहीं हुआ तो हमारा बिजली का यूनिट 40 रुपये हो जाएगा, और जब 40 रुपये होगा तो
اس کے بعد کوئی صنعت نہیں ہوگی, کچھ نہیں ہوگا. جو ٹیکسٹائل میں بھی گروتھ آئی ہے وہ اس وجہ سے آئی ہے کہ اس کو جو ہے وہ ریجنلی کمپیٹیٹیو ریٹ دیا ہے, اور جس کے لیے گورنمنٹ کو کہیں نہ کہیں سے جگہ نکالنی پڑتی ہے. اٹ از ناٹ دیٹ ایزی کہ جی آپ ایک چیز جو مہنگی خریدی ہوئی ہے وہ آپ ایک ریجنلی کمپیٹیٹیو. تو سبسڈی میں لفظ اس لیے یوز نہیں کر رہا کہ وہ غلط خرید ہے, تو وہ سبسڈی نہیں ہے, ان کے لیے بیچاروں کے لیے سبسڈی بنتی ہے, اور ہمارے لیے جو ہے وہ ریجنلی کمپیٹیٹیو ہے. بہرحال اس ڈائریکشن میں بہت سارے کام ہو رہے ہیں. دوسرے مطلب جو انرجی میں ایک تھوڑا سا پاکستان کے ساتھ ظلم ہوا کہ ڈومیسٹک گیس کنیکشن جو ہے وہ بے تحاشا دیے گئے, اور جس کی وجہ سے جو گیس کا ریشو ہے انڈسٹری اور ڈومیسٹک کا وہ آؤٹ ہو گیا. اس سے انڈسٹری پہ کراس سبسڈی بھی آ گئی, وہ تمام آ گیا, بلکہ تقریباً پنجاب میں تو آلموسٹ زیرو ہی ہو گیا, ساری گھروں کو دے دی. اور وہ گھر میں جو گیس ہے وہ 121 روپے کی میجر کنزمپشن ہے, تو وہ ایک بہت بڑا شارٹ فال ہے جو کبھی نہیں سنا تھا کہ گیس کا سرکولر ڈیٹ وہ بھی کریٹ ہو گیا. تو اس طریقے سے چیزیں جو ہے وہ سسٹینیبل تھیں بھی نہیں. اور بہرحال پازیٹیو چیزوں میں یہ ہے کہ $40 بلین کا سالانہ تو ڈیفیسٹ تھا, وہ جو ہے تقریباً زیرو ہو گیا. اور امپورٹس بھی تو آپ کی سکویز ہوئی جی امپورٹ دیکھیے وہ تو اب یہ ہے نا, میں دیکھیے کئی ہم نے پروگرام اس پہ کی ہے کہ جی سوئٹزرلینڈ کا نو آفینس انگور بک رہا ہے. اگر یہ تمام چیزیں ضرور آنی چاہیے, بٹ یہ کہ اگر ہم کما رہے ہو تو آنی چاہیے, قرضہ لے کے نہیں آنی چاہیے. یہ ہمارا موقف تھا, اور وہ تمام اکانومی جو ہے وہ اس وقت قرضہ لے کے چل رہی تھی جس کا بل ڈیو ہو گیا. تو یہ تو اس میں انہوں نے پازیٹیو اکنامک ایکٹیویٹی تو جنریٹ ہوئی نا, ابھی تو چیزیں اسٹیگننٹ ہو گئی نا. مسئلہ یہ ہے کہ نہ آپ کے پاس پروڈکٹیوٹی ہے, نہ آپ کی اتنی کیپیسٹی رہ گئی ہے, آپ کی کاسٹ اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ کے پروڈکشن یونٹس بند ہو گئے ہیں. تو یہ پالیسی ایکچولی ہے کیا, ریوائول کیسے ہوگا یہ بتائیں نا. جیننگ ہے نہ ویونگ ہے, یہ آپ کل مارس سے آئیں میرے بھائی, دنیا میں کووڈ ہے جی جی ٹھیک ہے نا. اگر اللہ نے ہم پہ کرم کیا, اینڈ پاکستان کا تو میں نہیں کہوں گا, سب سے اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم پہ خصوصی عنایت کی. میں کسی کی مینجمنٹ کی بات نہیں کرتا, وی ڈیڈ آل آور لیول بیسٹ کہ ہم اس کو کس طرح کر دیں. بہرحال وہ انڈیا کا کنٹریکشن ہے -24%. -24% کسے کہتے ہیں؟ آپ کو اللہ میاں نے 1-2% کنٹریکشن کے اوپر رکھا, آپ ناشکریہ ہی نہیں ختم کر رہے ہو کہ اتنا بڑا دنیا کو جب آپ کمپیئر کریں گے کہ جس وقت انڈیا 8% گروتھ کر رہا تھا, ہم تو 2-3 کر رہے تھے. آج انڈیا -24 ہے اور ہم -2 ہے. آئیڈیل سچویشن تو نہیں تھی نا, یا تو اگر اس سے پہلے آئیڈیل سچویشن ہوتی تو ہم سمجھتے کہ جی چلیں کنٹریکشن میں چلے گئے. اگر مائنر کنٹریکشن بھی ہوئی ہے اس میں اس گورنمنٹ کا تو نہیں ہے, ان کو تو $40 بلین کا ڈیفیسٹ. یہ تو ایج مل جائے گی نا, اس سے ایسے تو معاملہ حل نہیں ہوگا. 2 سال کے اندر تو اب تک تو کوئی نہ کوئی چیز پالیسی 2 سال کا کوئی نہیں ہے نا, اس میں کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. دیکھیں 30 ایئرس کے جو کانٹریکٹس ہیں, میں آپ کو اس کا میگنیچیوڈ بتا دوں کہ اس وقت جو فکس چارجز ہیں وہ 2 ٹریلین ہو گئے. ہمارا ٹھیک ہے ملٹری بجٹ ہمارا 1 ٹریلین ہے, ہمارے آئی پی پی فکس چارجز 2 ٹریلین ہو گئے. کون پورا کر سکتا ہے 2 ٹریلین؟ تو فیڈرل ہی نہیں ہے, میرے خیال سے ان کا بجٹ اس سے کم ہے. تو یہ ایک لائبلٹی تو ہے نا. تو انسٹیڈ آف مطلب وی شوڈ آل سٹ ٹوگیدر اینڈ سے کہ ہاؤ وی کین گیٹ ریڈ آف دس لائبلٹی ارریسپیکٹو آف فنگر پوائنٹنگ. تو میرے خیال میں نیشنل لیول کے کام اس وقت یہ کرنے کے ہیں کہ مطلب یہ جو لانگ ٹرم ہے کہ بھائی ڈومیسٹک میں کس طرح ہوگا, انڈسٹری نہیں چلے گی تو روزگار کیسے آئے گا. آپ انڈسٹری کی گیس چھین کے دی گئی ہے, یعنی پریکٹیکلی پنجاب میں جو ہوا تھا لاسٹ وہ اس طرح ہوا تھا کہ یہ فیکٹری بند کرو, اس کی گیس جو ہے وہ اسی گیس چھین کے گاؤں میں دے دو کیونکہ وہاں سے ووٹ مل جائیں گے. they all مطلب they can run for a short period and finally وہ کہتے ہیں کہ اب آپ گھر پہنچ گئے ہیں فرائی ہونے. تو بہرحال اوور آل اٹس ناٹ دیٹ نیگیٹو اف یو کمپیئر ٹو ورلڈ وائڈ جو سچویشن. ڈو یو تھنک کہ پوسٹ کووڈ جو سچویشن ہے ہمارے لیے تو ابھی تک بہت بھی حالات بہتر ہیں, بہتر مطلب آپ سارا ہے. اچھا دیکھیے پھر اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو جیسے ویٹ کے اندر آپ دیکھیں, ویٹ کے اندر پچھلے 5-6 سال سے یہ ہو رہا تھا کہ ویٹ کی پرائسز ہماری دنیا سے ڈبل تھی, دنیا میں ہی کم تھی. تو ہوتا یہ تھا کہ گرور بیچارے کو کہا تو 1200 روپے جاتا تھا, پر وہ صرف چند لوگوں مطلب اس طرح ہوتا تھا کہ گرور سے مڈل مین خریدتا تھا 800 روپے میں, اور وہ مطلب ود ویل کنیکٹڈ وہ 1200 روپے میں بیچ دیتا تھا. بہت بڑا. میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا کام ہی یہی تھا کہ جی سیزن میں جا کے 3 مہینے بیٹھ کے انہوں نے 800 900 1000 کی لے کے 1200 میں بیچ دینی ہے گورنمنٹ کو. تو وہ ایک بہت بڑا تھا. یہ اس دفعہ پہلی دفعہ ہے کہ جو گرور کو 1200 روپے پورے ملے. اور دوسرے اس کی وجہ سے ہوڈنگ بہت ہوئی ہے
کیونکہ دنیا میں جب لوگوں نے منی پرنٹنگ کرتے ہوئے دیکھا تو سب سے آسان چیز ہوتا ہے یہ چیز پیسے چھپ رہے ہیں, پیسہ ڈائلیوٹ ہو رہا ہے نا, پیسہ ڈیبیس ہو رہا ہے نا, تو سب سے آسان ہے آپ کوئی بھی کوموڈیٹیز کو ہولڈ کر لیں. اینڈ آئی تھنک یہ ٹرینڈ ورلڈ وائڈ ہے اور یہ تقریباً ہر چیز میں ہی آ رہا ہے. لیکن ہمارے لیے تو پھر نہیں ہوگا نا اتنا, ہمارے لیے تو فیوریبل نہیں ہوگا اگر اس کو فلوٹ نہیں کیا تو پھر ہمارے آرٹیفیشیل جو انفلیشن بڑھ رہی ہے تو یہ تو بڑی اگر آپ دیکھیں کہ لاسٹ منی پرنٹنگ کب ہوئی تھی, لاسٹ منی پرنٹنگ جو اتنے بڑے پیمانے پہ شروع ہوئی تھی دیٹ واز ان 2009-10 فائنینشیل کرائسس. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دنیا میں فوڈ کرائسس آیا تھا بہت بڑا, دیٹ واز 2011. تو 2011 میں مطلب ٹیونس میں وہ ریولوشن اور یہ سب باتیں شروع ہوئی تھی, کیوں ہوئی تھی؟ فوڈ اور تمام چیزوں کے دام بڑھ گئے تھے نا, اس وقت تو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا تھا. سیم ایفیکٹ وی ہیو آلسو ہیڈ ہیئر. ٹھیک ہے, چلے اس کے اوپر ابھی مزید بات کرتے ہیں. رانا صاحب آپ کی طرف آؤں گا, ذرا یہ بتائیے گا کہ ابھی جیسے جو کچھ ہو رہا ہے اب گوئنگ فارورڈ مزید جو ہے وہ جلسے بھی ہو رہے ہیں, باتیں بھی ہو رہی ہیں, کیا اس کا الٹیمیٹ رزلٹ نظر آئے گا؟ کیونکہ اب تو حکومت کوشش یہ کر رہی ہے کہ اس کو دوسری طرف لے کر جائے, اور یہ تاثر مل رہا ہے کہ ساری کوششیں ایسی ہو رہی ہیں کہ سینٹ کے اندر پوزیشن کیونکہ اب جو وہ اسٹرانگ ہونے جا رہی ہے پی ٹی آئی کی, تو ان کو ان تمام چیزوں سے روکا جا سکے. کیا یہ صرف پولیٹیکل گیمز ہے؟ یہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ جیسے عوامی مسائل ہیں, عوام کے لیے روٹی دستیاب نہیں ہے, اپوزیشن کا اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی, نہ ادھر کراچی میں کھڑے ہو کے کسی نے کراچی کے مسائل کے حوالے سے بات کی, بلکہ وہ محمود اچکزئی صاحب ایسی بات کر گئے, خیر ان کو تو یہاں ڈسکس کرنا بالکل بیکار ہے, لیکن وہ بات ایسی کر کے گئے کہ لوگ حیران ہیں کہ یہ کراچی شہر کے اندر کھڑے ہو کے بجائے اس کے کہ کراچی کے مسائل کی بات کرتے, الٹا وہ جو بات کر کے گئے وہ انتہائی نامناسب بات ہے. خیر وہ غیر ضروری شخص ہیں, ان کے بارے میں نہیں بات کی جا سکتی, لیکن یہ باتیں کر کے جا رہے ہیں. تو یہ کون سے اجلاس ہو رہا ہے, کون سی عوامی مسائل کی بات ہو رہی ہے, کیا ہو کیا رہا ہے, یہ سمجھائیں. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ وہ محمود خان اچکزئی صاحب نے جو بات کی ہے اس کا جواب تو وہی دیں گے, انہوں نے کس کانٹیکس میں. نہیں, میں تو خیر نہ ان کے بارے میں نہ بات کرنا چاہتا ہوں, نہ ان سے کوئی اس سے جواب لیا جا سکتا ہے, میں ان کو اس قابل نہیں سمجھتا. جی, فضل الرحمان صاحب کی تقریر دیکھیں, بلاول بھٹو صاحب کی تقریر سنیں, مریم نواز کی تقریر سنیں, دیکھیے اس میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے, جیسا بھی آپ نے کیسز نیب کے کیسز کی بات کی, کسی رہنما نے اپنی تقریر میں یہ بات نہیں کہی کہ ہمیں این آر او چاہیے. ٹھیک ہے, نہ ہی کراچی کے مسائل کی بات کی انہوں نے. نہیں, دیکھیں ساری ٹوٹل ہمارا جو اتحاد کا محور ہے وہ عوام ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, لا قانونیت ہے, اس کا خاتمہ ہے. ٹھیک ہے, تو اور آئین کی سپرویسی ہے, پارلیمان کی استحکام کی بات ہے. تو ہمارا مقصد نہ یہ ہے کہ فوج سے لڑائی ہو, ہم فوج سے بھی لڑائی نہیں چاہتے, کیونکہ فوج ادارے ہمارا ایک ادارے جو ہے وہ اس ملک کا ستون ہے, تو ان سے لڑائی محاذرائی ہمارے اتحاد کا مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے اتحاد کا مقصد ٹوٹل عوام ہے اور عوام کی مشکلات کو نجات دلانا ہے. تو خان صاحب نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے کہ عوام کی مشکلات کو دور کرنا ہے اور عوام کی پریشانیوں کو اس کو بہتر انداز میں خدمت کرنی ہے, تو ہم انہیں مبارکباد دیں گے, بہت اچھی بات ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جو مہنگائی کے ریٹ ہیں واپس انہی ریٹوں پر آ جائیں, وہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو واپس کاموں پر لگا دیا جائے, جو لا قانونیت ہے اس کو ختم کیا جائے, غیر قانونی ایکٹیویٹیز ختم کی جائیں, جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ ہونی چاہیے, احتساب کا عمل جو ہے غیر جانبدارانہ ہونا چاہیے. ہماری تو ہمیشہ سے دیرینہ مطالبہ یہ رہا ہے کہ احتساب آپ کہتے تو ہیں لیکن احتساب کرنے والوں کا معاملہ کیا تھا. میں تو ابھی بھی یہی سوال کرتا ہوں کہ اس میں سر فہرست کون سا ایسا ایشو تھا جس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ بات کی گئی یا اس کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی, کیونکہ یہ معاملہ تو بڑا انکلیئر سا ہے, ابھی تک کچھ چیزیں سمجھ میں آ نہیں رہی. لوگ یہ جا رہے ہیں, کراچی کے اندر بھی لوگ جو دیکھ رہے تھے سب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید کوئی مسائل کے حوالے سے بات ہو, لیکن وہاں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ نے جن کو منتخب کیا انہوں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا. 1100 ارب روپے کی اناؤنسمنٹ کر کے گئے لیکن آپ کو ملا ککھ نہیں ہے. تو یہ تو صرف اناؤنسمنٹ ہوئی ہے یا یہ بات ہوئی ہے, یا تو یہ بتا دیتے کہ جیسا ابھی آصف انعام صاحب نے فرمایا کہ جناب صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے, لوگوں کو سب پتہ ہے ان کو کہ معاملات کس کے ہاتھ میں کیا ہیں. اب آپ تھوڑی ڈیسیو کر سکتے ہیں ان کو, سب کو دیکھنے والوں کو پتہ ہے کہ جی پرائس کنٹرول مینجمنٹ کیا ہے, گندم کا اسٹاک کدھر پڑا ہوا ہے, کدھر کون سی جگہ پر ہے. جی جی جی, گندم کا اسٹاک دیکھیے جو سندھ کے پاس ہے, جتنا سندھ کا ہے وہ سندھ کے پاس موجود ہے. یہ سارا ایشو خیبر پختونخوا پنجاب کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے,
وہاں پر ان کا یہ رونا ہے، ہمارے پاس تو موجود ہے، جو جتنا ہماری سالانہ ضرورت ہے وہ موجود ہے. ادھر بھی 75 روپے میں دستیاب نہیں ہے آٹا. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں میں پھر آپ سے وہی بات کر رہا ہوں، دستیاب قلت، میں نے کہا نا کہ آٹا چور، چینی چور، سارے ان کی صفوں میں موجود. فیڈرل گورنمنٹ کہاں سے اس کے اندر آ فیڈرل گئی؟ گورنمنٹ نے سبسڈی دی ہے نا جہانگیر 18ویں آئینی کو. ترمیم تو آپ کو ساری اختیارات دے دیے کہ آپ ساری چیزیں کنٹرول کر رہے ہیں، تو پھر کیسے یہ بات مان لو گے؟ دیکھیے اب آپ کہہ رہے ہیں سپلائی کا بھی ایشو کوئی یہ نہیں ہے. اختیارات ہمارے ہیں، یہ اختیارات ہمارے ہیں کہ ابھی تک NFC ایوارڈ نہیں دیا، نہ پچھلے سال دیا، نہ اس سال دیا. یہ ادھر بھی کون سا کوئی PFC ایوارڈ ملتا ہے؟ ادھر بھی تو نہیں سر، دیتے. وہ جو NFC نیچے دیں گے تو حکومت PFC والے دیں گے نا. ہیں جن کو گلی گٹر سڑک بنانی تھی ان کو بھی پیسے نہیں ملے نا. وہ تو کہتے ہیں NFC کی بات کرتے ہیں، PFC نہیں ملا. NFC دیں گے تو PFC دیں گے نا. جب وہ NFC ہی نہیں دیں گے، جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں نہیں دیں گے، تو یہ ان کو دینا چاہیے نا. پنجاب کو تو وہ دے رہے ہیں، خیبر پختونخوا کو تو دے رہے ہیں. سندھ نے کیا کیا ہے؟ سندھ کو بھی تو دیں نا. سندھ کے ابھی جو MNAs ہیں ٹھیک ہے، سب کو تقریباً 15 کروڑ روپے دیے، ٹھیک ہے. اور پیپلز پارٹی کے کسی MNA کو یا اپوزیشن کے کسی MNA کو کوئی فنڈ نہیں دیا. ٹھیک ہے. اچھا میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں. ابھی اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے کہ کس کو کتنا فنڈ ملا، یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جائے، چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو جاری رہے گی. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک ونس اگین. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. بریک پہ جانے سے پہلے سیاسی معاملات کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی اور معاشی پالیسیز کے حوالے سے بات کر رہے تھے، کیسے صورتحال میں بہتری آئے گی اور کیسے معاملات کو جو ہے وہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے. آصف نام صاحب تشریف فرمائیں. بات ہو رہی تھی اکانومی کے حوالے سے. آصف صاحب اکنامک ڈائریکشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. یہ اب ایک عام آدمی کے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہے. ہم تو یہاں بیٹھ کے موٹی موٹی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہمیشہ کہ جی ہمارے سرکولر ڈیٹ ہے، اس طرح ہم اس کے ایشو کو ریزالو کر سکتے ہیں، ہم نے کس طرح جو ہے وہ کرٹیل کرنا ہے اپنے ایکسپینڈیچر کو، کس طرح ہم نے انٹرسٹ ریٹ کو نیچے لے کر آنا ہے. عام آدمی سوال یہ کر رہا ہے کہ یار ایک وقت کی روٹی، پہلے تو 2 وقت کی روٹی کی بات کرتے تھے، اب ایک وقت کی روٹی دستیاب نہیں ہے. تو ایسی اکنامک پالیسیز کا کیا فائدہ، ایسے ویژن کا کیا فائدہ کہ جس کے اندر ایک عام آدمی کو روٹی نہیں مل رہی. پھر ہم ایکسپینشن کی بات کریں، انڈسٹریلائزیشن کی بات کریں، لوگ اس کو ڈائجسٹ نہیں ہوتی یہ بات. بس نٹ شیل. جی اس کے اندر میں نے آپ کو جیسے عرض کیا کہ انڈسٹری لگنے کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. امپلائمنٹ جنریشن کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایک ماحول بنانا ہوتا ہے. ماحول میں سب سے پہلے ہے آپ کا انرجی آپ کے پاس ہے نہیں. اب آپ دیکھیں کہ آج مطلب ایک ٹویٹ آئی ہے، اینڈ میری بھی ریکویسٹ ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ اس مسئلے کو ریزالو کریں، جو 5 کلومیٹر کا ایشو نہ بنے. بالکل ٹھیک ہے. مطلب ہی سیٹ کس کا حق ہے نہیں ہے کیا ہے، ایک دفعہ بننے دو، پھر دیکھ لیں گے. کوئی ایسے زبردستی تو نہیں دے سکتا کوئی کسی کو، کم از کم چیز بن جائے. اب وہ ان کو پالیٹکس اس میں نہ پڑے، مطلب فٹ بال مطلب انڈسٹری نے سفر کر جانا ہے، پھر ان امپلائمنٹ اور یہ سب چیز آنی ہے. دوسرے یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو اب ہمیں مطلب نیشنل لیول پہ ہی سب کو ڈیسائیڈ کرنی ہوں گی کہ جی ہمارے لائن آف ایکشن کیا ہے، کہ بھئی ہم نے انڈسٹری کس طرح سے لگنی ہے. دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا کہ جی آپ نے انڈسٹری لگائی. دیکھیں میں اس بات کو بہرحال کریڈٹ دوں گا کہ مشرف صاحب کے دور میں ہائیسٹ جو بھی اس 21 سینچری کی ہماری انڈسٹریلائزیشن ہوئی وہ انہی کے پیریڈ میں ہوئی. انہوں نے گیس دی، پنجاب میں جس طرح گیس دی اور لوگوں کو انڈسٹری لگائی. ٹھیک ہے. وہ نیکسٹ سبسیکوینٹ گورنمنٹ نے وہ گیس چھین کے گاؤں کو مطلب یعنی 500 روپے کی گیس چھین کے 100 روپے والے کو دے دی. جسٹ فار دا سیک آف ٹیکنگ ووٹس. اس سے جو ان امپلائمنٹ جنریٹ ہوئی وہ 100 روپے بھی دینے کے قابل نہیں ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک وقت کی روٹی، تو پہلے تو یہ دیکھا جائے نا کہ روٹی چھینی کس نے. 70 ارب روپے دونوں سکسیسفل گورنمنٹ نے گاؤں کے، کیونکہ ایک یہ قانون بن گیا تھا کہ جب تک وائبل نہیں ہو آپ لائن نہیں ڈال سکتے. تو اسپیشل فنڈز دے کے اس کو دیا کہ جی یہ ٹھیک ہے وائبل نہیں ہے نا، فرق کتنا ہے یہ لے لو. تو یہ تمام چیزیں ہیں اور مطلب ون شوڈ ریئلائز کہ ٹھیک ہے اٹس ناٹ فنگر پوائنٹنگ، اٹ از کہ ہاؤ وی موو فارورڈ. ٹھیک ہے. اور اس میں اب انرجی کی کاسٹ کیسے کم ہوگی، کیا ہوگا، اس میں میرے خیال میں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر کہیں بھی انڈسٹری. اور مینجمنٹ کے ایشوز کا کیا کریں گے، جو مینجمنٹ کے ایشوز آ رہے ہیں؟ مینجمنٹ کے دیکھیے میجر ایشوز جو آپ نے ڈسکس کیے ہیں دے آر پروونشل. مطلب پرائس ہائیک ہے، یہ ہے آٹا، چینی، ان تمام کے بھاؤ. چینی کی شوگر ملیں سندھ میں بھی ہیں، مطلب سیزن بھی آ رہا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ چینی مینیجبل ہے آپ کے خیال میں، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے پوری دنیا میں. اور دوسرے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2011 میں سے زیادہ تھا اور مینیج ہوا تھا. آٹے کی کرائسس 3-4 دفعہ پہلے بھی آئے ہوئے.
تو اس کو اب اور اس وقت تو فرق تھا, اس وقت تو فیڈرل کے ذمہ تھا, اب تو پروونشل دی سب اٹانومی ہے اس کے بعد. تو میرے خیال میں یہ تمام میجر جو ایشوز بھائی بتا رہے ہیں یہ تو ہے ہی پروونشل. اینڈ ٹھیک ہے, ایکسپورٹس کو کیا فورسی کر رہے ہیں ابھی ٹیکسٹائل یہ ایکسپورٹس میں یہ ہے کہ الحمدللہ تھنگس کوڈنٹ بی بیٹر. تو بارنگ یہی کہ اب یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں, کیونکہ جب آپ فل اسپیڈ پہ جاتے ہیں تو گاڑی کے انجر پنجر سب چیز ہے. ایک تو انفارچونیٹلی گزشتہ 5 سال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آئے تھے کہ 100 بلین ایکسپورٹ کریں گے اور گئے 25 کو 20 چھوڑ کے تھے. ٹھیک ہے نا, مطلب اتنا بڑا ٹارگیٹ مس تو امپروو تو کیا ہو گیا تھا. اب آپ 25-26 پہ واپس پہنچے, اگر وہ اس وقت 30-35 پہ چھوڑ کے جاتے تو آج 40 ہو جاتا. تو اس میں بہت ساری انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے, اس کی بھی ریوائول کا پلان بن رہا ہے کہ جو تباہ ہوئے ہیں وہ کس طریقے سے. سینٹرل بینک از پلینگ ویری وائٹل رول اینڈ ویری پروڈنٹ. انہوں نے کووڈ کے بعد جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کی ایک بہت زبردست پالیسی دی ہے. اس میں میری ریکویسٹ یہی ہے کہ اس کا ڈیوریشن جو ہے وہ بڑھایا جائے, کیونکہ اس میں کووڈ کی وجہ سے بہت سارے ادارے ڈسٹرب ہیں, تو ان کو ایک آدھ بیلنس شیٹ اور آنے دیں تاکہ وہ اس کو اویل کر سکیں. وہ میرے خیال میں مارچ تک ہے. ٹھیک ہے, اسی میں کوئی تقریباً $1.5 بلین کی جو ہے مشینری کی LC کھل چکی ہیں اور مزید کھل رہی ہیں. تو یہ تو پازیٹیو نوٹ پہ. ٹیکسٹائل یوٹیلائزیشن اس وقت تقریباً 100% ہے, اللہ کا شکر ہے. اور مطلب مشینری اس وقت ایڈ بے تحاشا ہو رہی ہیں باوجود ڈسپائٹ آل دیس. کیسے ہو رہا ہے یہ تو بڑا مشکل ہے نا. ہمارے یہاں تو بینکوں کی کریڈٹ آف ٹیک ہم دیکھتے ہیں اتنے ہائر مارک اپس کے اوپر, آپ کے خیال میں امپروو ہوئی ہیں؟ یہ میں نے آپ کو بتایا نا, یہ اسپیسیفک لائن ہے. یہ ایک انہوں نے کووڈ ریلیف پیکیج دیا تھا انڈسٹریلائزیشن, اس کی وجہ سے آپ کو اس کی وجہ سے یہ پوری جو کریڈٹ لائنز ہیں یہ ادھر گئی ہیں, اور یہ تمام قسم کی انڈسٹریز کی. بائی اینڈ لارج تو آپ کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو تو انٹرسٹ کم کرنا پڑے گا نا. وہ ڈائریکٹ ہے, وہ ہے 0 یا 1%. اس کنسیڈریشن میں ہے. آپ سینٹرل بینک کی بات کر رہے ہو, سینٹرل بینک تو انڈیکیشن دے کوئی نہیں رہا نا, انفلیشن کے نمبرز آپ کے نیچے نہیں آ رہے ہیں. اس کا انفلیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, وہ ڈائریکٹ پروجیکٹ فائنینسنگ ہے. پروجیکٹ فائنینسنگ ہے, پروجیکٹ لگے گا, اگر اس میں کوئی ڈومیسٹک کمپوننٹ ہے تو وہ آ جائے گا, امپورٹ ہوگا تو امپورٹ ہو جائے گا. اس کا انفلیشنری امپیکٹ نہیں ہے. آپ کا اگر جنرل کریڈٹ آف ٹیک ہو تو اس کا انفلیشنری امپیکٹ آ سکتا ہے, اس کا نہیں آتا. یہ اسپیسیفک پروجیکٹ فائنینسنگ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا پازیٹیو یہ آئے گا کہ جب فیکٹری لگ رہی ہے تو ظاہری بات ہے کہ سیمنٹ بھی استعمال ہو رہا ہے. اچھا, آپ سمجھ رہے ہیں اتنا کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہو گیا آپ کے پاس کہ ابھی ہو سکتی ہے آپ کے پاس انڈسٹریلائزیشن؟ دیکھیے یہ پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑے کچھوے کی طرح نا, مطلب وہ بھی ریزیلنٹ ہو گئے کہ جی ٹھک 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 ہوتا رہتا ہے, چلتے بھی رہتے ہیں, اندر ہو گئے پھر باہر نکلا ہے. تو اس وقت جب لوگوں کے پاس آرڈر بک پوری ہوتی ہے, کسٹمر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اور دو, تو اگر انرجی وغیرہ مطلب اویلیبل ہو نہیں بھی ہو تو لوگوں نے اس طریقے سے کیا ہے کہ جی ان ایفیشینٹ انجن کو بدلا, ایفیشینٹ کیا, 20% اس میں سے نکلا تو اس سے بھی انڈسٹری لگا دو. تو یہ تو آپ کو تو یہ نمبرز میں نظر آ رہا ہے. تو جہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری انٹریکشن ہے وہاں تو گورنمنٹ کا ہمارا رول پازیٹیو ہے, اور دے آر آلویز اویلیبل. سنتے ہیں, مسئلے کے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دو دے ہیو اے ویری لمیٹڈ اسپیس ٹو ورک. ادروائز میں سمجھتا ہوں اسپیس زیادہ ہوتی تو اور بہت بہتر آ گیا, ریلیف مل سکتا تھا پہلی دفعہ, کیونکہ یہ سننے میں آیا, ورنہ اس سے پہلے جتنی بھی مواقع پہ بات ہوئی پچھلی حکومتوں کے اندر. نہیں, اگر آپ ایکسپورٹ لیٹ دیکھیں نا تو جب شاہد صاحب بھی آئے تھے مطلب آفٹر, یعنی اس دور میں ہی ریئلائزیشن اور ٹرن اراؤنڈ ایکسپورٹ کا تو شروع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, تو جو شاہد خاقان صاحب اور مفتاح صاحب کی جو ٹیم آئی تھی اس نے بھی ایکسپورٹ پہ کام کیا تھا. میں خالی یہ نہیں کہوں گا, ریئلائزیشن اور اس کی بات ہے, کیونکہ خرم دستگیر تک تو معاملہ بڑا وہ تقریباً آنیسٹلی اسپیکنگ وہ وزیر ہوتا. خرم دستگیر صاحب بے بس تھے, میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی کیپیسٹی ہے, وہ جب منسٹری اور ان کی کوآرڈینیشن وہ فوکس ہی نہیں تھا. میں آپ کو بتایا کہ 25 ارب کی 20 ارب ایکسپورٹ رہ جائے اور کسی کو احساس نہ ہو تو گڑبڑ ہو سکتی ہے. اور $40 بلین ڈیفیسٹ کس کو بولتے ہیں؟ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. بالکل, ہم نے اتنے زیادہ اوور ایمبیشس سے بھی نہیں, اور اس وقت تو خیر ہم بڑی کریٹیکل سچویشن تھی. آپ GDP سے 0.5% آپ ٹارگیٹ مس بھی کر گئے تھے اپنے ٹیکسٹائل کے اوپر, پھر وہ ڈال بھی دی تھی. چلے ٹھیک ہے, اب ہو گیا. روہل صاحب آپ کی طرف آئیں گے. سیاسی معاملات پہ گفتگو ہو رہی تھی, آپ نے کہا کہ جی اتحاد جو ہے وہ برقرار رہے گا, اور ٹیم آپ کی جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہو گئی ہے, اور خان صاحب کے اوپر پریشر ڈیولپ ہوگا. لیکن خان صاحب نے انڈیکیشن دے دی کہ جی معاملات جو ہے وہ اب اتنے آسان نہیں ہوں گے, اب جو ہے وہ ریزیلینس شو کریں گے, اور آگے سے انہوں نے ایسے کر کے اشارہ بھی دے دیا کہ اب وہ سب کو دیکھ بھی لیں گے. تو معاملہ تو آگے اب مشکل ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ کیسز تو بہت سارے ہیں. وہ ان کو کہتے ہیں کہ منطقی انجام تک پہنچائے,
اور اگر پہنچ گئے تو پھر تو اپوزیشن کے لیے جو ہے وہ جگہ بڑی کم پڑ جائے گی. تو کتنی دیر تک پھر یہ الائنسز چلیں گے یہ تو بتائیں. لیکن اب اپوزیشن والے ابھی تک اس بات کے اوپر کوئی بھی ایک تیار نہیں ہے. جب ان سے انڈیویجولی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی کہ حکومت کو گرانے کے حق میں, وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسی کوئی انٹینشن نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جی پریشر رکھیں گے. تو سمجھ ہی آتا ہے کہ پریشر تو صرف اس لیے کہ جی کیسز کو ختم کر دیا جائے, اور تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟ دیکھیے آپ سے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی جی جی جی, حکومت سے ہمارا یہ مطالبہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ کیسز ختم کریں. کیسز تو عدالتیں ختم کرتی ہیں. حکومت تھوڑی, عدالت الگ ادارہ ہے, حکومت الگ ہے. بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب سے ہماری تو درخواست یہ ہے کہ آپ جو آپ نے کرنا آپ کیجئے, آپ قوم کو ڈیلیور کریں, آپ مہنگائی کو کنٹرول کریں. آپ نے جو آپ رونا رو رہے ہیں کہ جی میں 200 ارب ڈالر باہر سے لاؤں گا, وہ کب لائیں گے؟ آپ باہر سے پیسے کب لے کر آئیں گے؟ جن لوگوں نے, آپ کہتے ہیں, آپ نے ایک نعرہ لگایا ہے کہ سب چور ہیں, آپ ایماندار ہیں, جو آپ کی صفوں میں چور بیٹھے ہیں ان کے خلاف کارروائی کب ہوگی؟ آپ کی اپنی بہن کے خلاف کارروائی کب ہوگی؟ جہانگیر ترین کو آپ نے باہر کیسے جانے دیا؟ وہ تو چور تھے, آپ نے کیسے جانے دیا ان کو؟ علیم خان پہ کارروائی کب ہوگی؟ حلیم عادل شیخ پہ کارروائی کب ہوگی؟ جناب جو آپ کی صفوں میں بیٹھے ہیں, آٹا چور, چینی چور, ان کے خلاف کب کارروائی ہوگی؟ آپ کارروائی شروع تو کیجئے. آپ کارروائی بھی نہیں کرتے. آپ تحقیقات کے نام پر قومی خزانے کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اس میں بھی کرپشن ہو رہی ہے. آپ ایک کام کیجئے, اکاؤنٹیبلٹی لائیے. آپ اپنے گھر سے شروع کیجئے کہ دیکھیں جی میرے لوگوں پہ یہ الزامات تھے, میں نے ان کے خلاف تحقیقات شروع کی. BRT منصوبہ کب تحقیقات ہوگی؟ فورن فنڈنگ کیس کے اوپر تحقیقات کب ہوگی؟ یہ کیس کیوں ری اوپن نہیں ہو رہے؟ مالم جبا پہ ری اوپن کیوں نہیں ہو رہے؟ آپ جو اکاؤنٹیبلٹی تو لائیے نا. آپ بالکل سب کے خلاف کارروائی کیجئے, آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا. آپ رول ماڈل بن کے دکھائیے نا. آپ کیوں نہیں رول ماڈل بن رہے؟ آپ کیوں پارٹی بنے ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں, اکثر کہتے ہیں جی خان صاحب کی نیت پہ شک نہیں ہے. ارے بھائی شک نہیں ہے تو کوئی اچھا کام بھی نہیں ہے. تو شک نہیں ہے, کوئی اچھا کام بھی نہیں ہے, تو آپ اچھا کام کر کے دکھائیے نا جناب. بھائی پیچھے جتنے لوگ تھے, پچھلی حکومتیں تو سب غلط تھیں. آپ بہت اچھے آدمی ہیں, اللہ نے آپ کو عزت دی ہے, تو آپ کوئی ایک شک پہ عمل بتائیے جو آپ کل کینٹینر پر کھڑے ہو کر قوم کو بتاتے تھے. کہتے تھے جی اضافی بل جو لیں گے, سول نافرمانی کی تحریک شروع کی, بل جلا دیے. کہتے جی حکمرانوں کی جیب میں جاتے ہیں پیسے. آج بل کا پر یونٹ کتنے کا ہے؟ آج مثال کے طور پہ کہنے لگے جی جب مہنگائی ہوتی ہے تو حکمرانوں کی جیب میں پیسے جاتے ہیں. تو آج مہنگائی کی شرح کہاں ہے؟ ڈالر آج کتنے کا ہے؟ 170 روپے کا ہے. آپ یہ دیکھیے تو جناب, ٹھیک ہے میرے دوست نے بھی کہا کہ جی 18 ایمنڈمنٹ کے تحت سب کچھ ہے, تو پھر وفاقی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ کیوں انٹرفیرنس کر رہی ہے؟ انٹرفیرنس نہ کرے نا. آپ چھوڑ دیں سندھ کو, سندھ نے کچھ نہیں کیا. کس پنجاب کو, پنجاب کو رول ماڈل بنا کے بتائیے نا. آپ خیبر پختونخوا کو رول ماڈل بنا کے بتائیے نا جناب والا. آپ نے وہاں کیا کیا ہوا ہے؟ وہاں تو حشر خراب ہے, وہاں تو لوگ جو ہے آج بددعائیں دے رہے ہیں. آپ یہی آپ کی میڈیا دکھاتی ہے. دیکھیں جناب کس قدر لوگ رو رہے ہیں. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے. خان صاحب آپ کارروائی بلا امتیاز کیجئے, اور زیادہ کیجئے. اور جس طرح کی آپ نے تقریر قوم سے کی, کوئی وزیر اعظم ایسی تقریر نہیں کرتا. یہ کوئی ان پڑھ انسان ایسی باتیں کرتا ہے. آپ پڑھے لکھے شخص ہیں, آپ نے ایک ایسی تقریر, منہ پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں, اللہ معاف کرے, آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں, آپ ایک پڑھے لکھے شخص ہیں. جناب والا آپ کی تقریر, میں تو حیران ہو گیا آپ کی تقریر سن کر. یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. آپ بولے نہیں, آپ کارروائی کریں. کیوں نہیں کر رہے آپ کارروائی؟ کیجئے نا. آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ کے پاس اختیارات ہیں. ان کی سیاست کا محور اپوزیشن کو گالیاں بکنا بس, اور اپنے آپ کو اچھا کہنا. ان کی پوری ٹیم کا کام صرف یہی ہے, چور 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 چور, تسبیح لے لی, چور چور چور. اور آپ دیکھیے گا کہ جب یہ اقتدار ان کا ختم ہوگا اور جب تحقیقات ہوگی تو یہی چور نکلیں گے. آپ یہ دیکھیے گا, کیونکہ اس لیے کہ جو سب سے زیادہ کسی پہ انگلی اٹھاتا ہے تو اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ نکلتا ہے. تو جناب والا بات یہ ہے کہ پچھلے لوگ تو سب غلط ہیں, آج اچھے آپ ہیں نا, تو اچھائی ثابت کر کے دکھائیے. قوم منتظر ہے آپ کی اچھائی کی. ٹھیک ہے آصف بھائی, یہ فرمائیے کہ ایک چیز ہے, اگر رول ماڈل ہے ایٹ لیسٹ کراچی کو لاہور تو بنا دو.
नहीं मैं सवाल अरे ये लाहौर पूछता का हूँ हशर कि खराब कर दिया, ये लाहौर हमारा का कल्चर है ना। देखिए, लाहौर का हशर खराब कर दिया जनाब। वहाँ लाहौर कराची अगर का अच्छा था तो मैं आज तो सही लाहौर कह को रहा हूं। देखिए, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ। हम तो बेचारे कराची इमरान वाले खान, हमें जनाब, तो एक उम्मीद हो गई कि जी रोल मॉडल आसिफ सामने हो साहब तो इमरान खान बना के दिखाए ना। हाँ चलें ये तो वो इमरान खान डिमांड बना कर के सकते दिखाए हैं। ना। भाई 160 अरब क्यों नहीं दिए? हाँ। कराची पैकेज का ऐलान किया, 160 अरब में से 160 रुपए दिए, नहीं दिए। नहीं दिए। NFC अवार्ड ना 2018 में दिया, हाँ। ना मौजूदा कहाँ से खर्च 19 में कर दिया, ना मौजूदा अब बैंक आप में दिया। सब्जेक्ट पे आते मैं तो इत्तेफाक की बात नहीं, तो मैं है आपसे मेरे गुजारिश दिल कर रहा के हूं। अरमाल जाग गए थे जनाब, लाहौर आप देख बहुत के अच्छी कचरा बात कर रहे हैं, मचरा आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। बात ये है कि हमने खान रहना साहब यही की- है तो हम तो सर वही देखिए मैं भी यहीं का रिहायशी हूँ आसिफ भाई। बात ये है कि जब खान साहब कह रहे हैं कि भाई पिछली हुकूमतों ने कुछ नहीं किया, तो जनाब अल्लाह ने आपको इज्जत दी, मौका ना? दिया। तो आप ये कीजिए, bottom line है। आप करके दिखाइए ना, ताकि आप भी मैं भी हम सब कह सके कि ये अच्छा आदमी है, देखो जी इसने बहुत अच्छा काम किया ये है। बात है। इसमें नो डाउट हमें देखिए, हमें तो फिर अच्छा आप कहते हैं इंसाफ, आप बिल्कुल इंसाफ कीजिए। आप कहते हैं जी तहकीकात, बिल्कुल तहकीकात कीजिए। आप अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए। आप देखिए जो करप्शन कर रहा है उसके खिलाफ 100% कार्रवाई करें, लेकिन जो करप्शन की तहकीकात कर रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें, क्योंकि वो किस तरह की तहकीकात कर रहा है। अक्रॉस द बोर्ड क्यों होनी नहीं चाहिए कर ना, रहा यार? इसके ऊपर करिए ना मैसेज जनाब, होना खाली बातों से कुछ चाहिए। नहीं होता। जी लास्ट शॉट आसिफ भाई का अब जवाब ये- तो ले लूं मैं इससे जरा क्या होगा? आसिफ जी ये तो इत्तेफाक से ऐसा वो ये कहते देखो हैं अगर अल्लाह वो ने देखे इज्जत दी है तो आपको 13 साल हो गए इज्जत लिए हुए हाँ, तो 13 साल हो सर गए। वो तो कह रहे हैं ना हम गलत हैं, हम कुछ नहीं कर सके, ये तो इमरान खान लेकिन कह रहे हैं ना। ये जवाब कब तक दिया जाएगा कि भाई आप समझे नहीं? तो वो अगर करके दिखाए ना, अब तो उनके पास वसाइल है सर। देखिए फिर वही हमारी तो एक ही आपके रिक्वेस्ट है। पास आपने कहा सब चोर मैं हैं। टेक्सटाइल की तरफ जा ही नहीं सकूंगा, अब तो नहीं जा मैंने आपसे सकूंगा। कहा सब कह रहे हैं चोर है, तो जनाब चोरों से आपने हासिल क्या किया? हाँ, ये बात आप कहते हैं जी मैं जेलों में डाल दूंगा, आप जेलों में भी नहीं डाल पा रहे, आप कुछ नाकाम। भी नहीं कर, आप नाकाम वजीर आजम है, आप चले। नाअहल वजीर मैं- आजम है, ये बात आप इस्तीफा दीजिए सही जनाब। है, आप आपके बस की नहीं है हुकूमत चलाना। बिल्कुल- बिल्कुल तो नहीं। आपके लोग दिन पे दिन झूठ बोलते हैं, मीडिया पे आकर लोग गालियां बकते हैं, आप लोगों को तहजीब ही नहीं है। ये गैर मौसम तरीका है। अच्छा, मैं तो जब खैर ये- टेक्सटाइल मैं के तो ऑर्डर्स की सिर्फ तरफ एक ही जा रहा रिक्वेस्ट था, मैं तो करूंगा आपसे इनसे क्रिसमस के कि ऑर्डर 5 के बारे में किलोमीटर पूछ वाला रहा था जी। मसला, 5 किलोमीटर वो- वाला मसला वो जरूर हल करा दिएगा, फिर भले आप बिल्कुल लोग जी आपका जायज मसला होगा, हुकूमत सिंध बिल्कुल हल करेगी। ऐसी कोई बात नहीं है। नाजायज भी हो नहीं, आप तो जायज वो तब भी हल करवा कर दीजिएगा। नहीं, आपकी मुल्क के लिए जायज बेनिफिट चीज़ है, करेगा बिल्कुल इंडस्ट्री वो ऐसी मुल्क का कोई तो बात बहरहाल मसला है, सिंध का होली हो ठीक है। वो जरूर एक 5 किलोमीटर कर दे ताकि किसी को कहने का मौका नहीं मिले। हाँ, बिल्कुल ठीक है। वो ठीक है, ये नहीं हो कि वो कहें कि जी 5 किलोमीटर की वजह से ये हो गया। आप अपने जो है एंड से जो वो को काम निकाल करते हैं दें, उसके बाद। उससे खत्म। ठीक है, ठीक। चले जी, आशिफ नाम साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। टेक्सटाइल के हवाले से और बहुत सारी चीज़ें थी जी। इस वक्त जो है हमें जानना होता है नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि एंड ऑफ दिसंबर और ये ऑर्डर्स का टाइम होता है, क्योंकि बड़े वो कोरोना की वजह से अभी तक कोई ऐसा तो नहीं है कि ऑर्डर्स के ऊपर रेट लगी है। बहुत पॉजिटिव, मतलब चूँकि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज, इसमें चूँकि इंडिया ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया और उसके बाद थोड़ा सा बांग्लादेश उसका benefit हमें कुछ मिला है? बहुत हुआ है। बल्कि कल तो मैं हैरान रह गया हूँ कि चाइना में यान के दाम इतने बढ़े हैं और कपड़े के और सब चीज़ के कि इंडिया के ऑर्डर वापस शिफ्ट हुए हैं। हालांकि वो चाइना बैशिंग कर रहे हैं, उसके बावजूद वहाँ शिफ्ट हुए हैं क्योंकि उनके पास डिलीवरी के इशूज़ आ गए कि उनकी फैक्ट्रीज नहीं चल रही, उनका मतलब तबाह हुआ है। वहाँ लेबर के साथ बहुत बुरा हुआ था, लोगों को 2-3 हज़ार मील पैदल चल के अपने से दूसरे वो वापस आने को तैयार नहीं है गाँव से। ठीक है। तो उसकी वजह से ये तकरीबन तीनों इकॉनमी बूम कर रही हैं। कल बाय द वे बांग्लादेश इज़ अ कंट्री जिसने 1% पे इंटरनेशनल मार्केट में पैसा बोरो किया बिल्कुल ठीक है। एंड मतलब हमारे ही भाई थे और अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी चीज़ों से कुछ नहीं होता। वी शुड लर्न अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग फ्रॉम देम एंड चलें, इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे प्रोग्राम में ज़रूर बात करेंगे कि यूरोपियन मार्केट में जो डिमांड थी, जो ऑर्डर्स थे, उसमें क्या कोई डिक्लाइन आया या नहीं आया, ये तो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन रखेंगे। आज आपका बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम में हमारे साथ यहाँ शेख साहब, थैंक यू सो वेरी मच। राना गुलजार, आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमारे साथ आते हैं, खुलकर बात करते हैं जी, तर्जमानी करते हैं अपनी पार्टी की और सही बात जो है वो हम तक पहुँचाते हैं। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर आगे आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर गुफ्तगू होगी। यहाँ पर इजाज़त लेने का आपसे वक्त है, लेकिन कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।